बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स की एक खूबसूरती और मेरे लिए बहुत बड़ी इन्जॉयमेंट उसकी ये भी है कि आई गेट टू चूज़ के कौन से दोस्त यहाँ पे आते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर पीपल आई एडमायर, पीपल आई लुक अप टू, और जिनको गोल्ड स्टैंडर्ड जुडिशरी के उस साइड के ऊपर भी और वकालत में इस साइड पे भी, और वकालत की लीडरशिप के अंदर बार पॉलिटिक्स के अंदर भी जिसको मैं कंसिडर करता हूँ, उनको मैं यहाँ पे बुलवा सकता हूँ और आपके सामने भी पेश कर सकता हूँ। और बार बार ही जैसे कि हम कहते हैं कि बी लाइक दिस मैन, उनको हमारी खुशकिस्मती मौजूद है। हमारी आज खुशकिस्मती ये है कि हमारे दरमियान जनाब सोहेल शफीक साहब मौजूद हैं, साबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी हैं, साबिक वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी रह चुके हुए हैं, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ उनका ये है कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस और प्रोफेशनलिज्म अगर मैंने प्रोफेशन में देखा है, ही इज़ वन ऑफ द फ्यू जिनको सोहेल के आई कैन क्लियरली से कि बी लाइक सोहेल शफीक साहब, बिकॉज इनकी कमिटमेंट टू ट्रेनिंग ये है कि हमने जब लाहौर सिविल कोर्ट में कोई तकरीबन 10 साल पहले ट्रेनिंग वगैरह शुरू की, तो लॉ ऑफ इंजंक्शंस के ऊपर, जो कि 99% वकालत सारी की सारी सिविल कोर्ट की है ही इंजंक्शन की, स्टे लब्ध है कि नहीं लब्धता उसके ऊपर ही होता, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉबली। उसके लिए हमने सोहेल शफीक साहब को बुलवाया और इन्होंने वक्त दिया और एक आउटस्टैंडिंग लेक्चर डिलीवर किया, वो अभी भी रिकॉर्ड करके मौजूद है। तो जिस आदमी को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और इनका तो इम्तियाज़ ये है कि जुडिशरी की दूसरी साइड से भी देखा हुआ है, सो ही कैन ऑल्सो गिव यू एन इनसाइट ऑन द माइंड ऑफ द जज कि कहाँ पे स्टे बनता है, कहाँ पे नहीं मिलता, वहाँ पे भी इन्होंने लेक्चर दिया। उसके बाद पिछली मरतबा जब बार वोकेशनल कोर्स भी किया, तो सोहेल शफीक साहब को वंस अगेन हमने ये कहा इस दफ़ा फैमिली लॉ के ऊपर, जो कि एक न्यू यंगस्टर के लिए, नए यंगस्टर के लिए, रेंट लॉस का तो भी सुबह लेक्चर हुआ है, वन ऑफ द एसेंशियल सोर्सेज ऑफ इनकम एज वेल। फॉर एग्ज़ाम्पल डिवोर्स होनी है, किसी ने फौत होना है, इनहेरिटेंस होनी है, आपके हमसाई के अंदर होनी है, तो वहाँ पे आपकी कमाई का इनिशली पोटेंशियल वहाँ पे मौजूद है। उसके अंदर रेलेवेंट कानून क्या है और किस तरीके से ये मामलात लेके आगे चलते हैं, उसके लिए वी थॉट वंस अगेन, पिछली दफ़ा भी आउटस्टैंडिंग लेक्चर डिलीवर किया और आज भी आपके दरमियान मौजूद हैं। वंस अगेन हिज कमिटमेंट टू द प्रोफेशन, और ख़ास तौर पे आपके लिए कमिटमेंट के अपना वक्त देकर आए हैं और यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। बार वोकेशनल कोर्स इज़ वेरी ऑनर्ड टू हैव बिटवीन अस सोहेल शफीक साहब। सर प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू। आप थैंक यू वेरी मच। अहमद क़यूम साहब ने बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी फीलिंग्स का, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब चूँकि यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे, वो दे आर न्यू कमर्स प्रोफेशन में ऑलमोस्ट, हाँ जी, और जब आप आगाज़ करने जा रहे हैं वकालत का, तो इनिशियली जो आप लोगों को छोटे छोटे केस मिलने शुरू होंगे, या आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो आपको कंसल्ट करेंगे, जब आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, अजीज़ रिश्तेदार, कोई किसी को प्रॉब्लम है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इनिशियली जो मैंने देखा है यंगस्टर्स को अप्रोच किया जाता है, या जिसमें उनका होता है वो फैमिली रिलेटेड मैटर्स ही होते हैं। इसको थोड़ा सा, इसका मैं ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन यूँ दूँगा, वैसे तो सबको इंट्रोडक्शन है फैमिली लॉज का। ये एक ऐसा मतलब फील्ड ऑफ लॉ है जिसको कंपैरेटिवली सबसे आसान समझा जाता है। मतलब ये फैमिली केसेस करना तो कोई, मतलब वो समझते हैं कि कोई ख़ास महारत की ज़रूरत नहीं है, तलाक़ का दवा ही करना है, कोई भी कर सकता है, बच्चों का ख़र्चा तो है, वो क्या क्लेम करना है, उसके अंदर कौन सी कोई टेक्निकल चीज़ें हैं। कंसेप्ट ये है कि फैमिली लॉज जो हैं और फैमिली लॉज की प्रैक्टिस जो है, ये बड़ी आसान सी चीज़। लेकिन मैं मतलब 30-40 साल हो गए इस प्रोफेशन में, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव फील्ड ऑफ लॉ और प्रैक्टिस जो है वो फैमिली लॉज है। मर्डर केसेस से ज़्यादा मैं इनको इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि इवन जो आपके क्रिमिनल केसेस हैं उसके अंदर तो शायद इसी एक इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी एट स्टेक हो सकती है, लेकिन फैमिली लॉज के अंदर जनरेशन्स के ऊपर इसके इफ़ेक्ट होते हैं, नस्लों के ऊपर।
اسپیشلی اب یہ، اور اٹ از ویری الارمنگ کہ ویسٹ میں تو فیملی کا کنسیپٹ ختم ہو چکا اور ہم بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں اپنے فیملی سسٹم کو بریک اپ کرنے کی طرف۔ پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ لاہور میں جو لٹیگیشن ہے اس میں بہت زیادہ جو اضافہ ہو رہا ہے وہ فیملی کیسز کی لٹیگیشن ہے۔ اس میں سپریشن کے کیسز بھی ہوں گے، اس میں بچوں کی کسٹڈی کے بھی ہوں گے، اس میں مینٹیننس وغیرہ کے بھی ہوں گے۔ سو دس از ویری الارمنگ، اور اس میں کچھ گائیڈنس، کچھ اس کے اندر ایک علیحدہ سے لمبی ڈبیٹ ہے کہ اس کی کیا ریزنز ہیں اور اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال انیشیلی میں آپ سب دوستوں کو، آپ نے پڑھا تو ہوگا، آپ نے امتحان دیا ہے تو سب نے اپنے فیملی لاز پڑھے، لیکن پریکٹیکل اسپیکٹ سے اس کی جو چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی ہم صبح ہو کے آئے ہیں سر، ان کو ساروں کو کورٹ وزٹ وغیرہ کروائی ہے، تو وہاں پہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اب سینئر سول جج صاحب بھی علیحدہ ہے فیملی کے لیے، اور انہوں نے رجسٹری بھی اتنی زیادہ امپورٹنس ہو چکی ہے اس کی کہ سول ایک علیحدہ ہے، کرمنل کا ایک سینئر کرمنل کے علیحدہ انہوں نے جج صاحب رکھے ہوئے ہیں معاملات کے، اور اس کے لیے فیملی کے لیے مکمل طور پہ علیحدہ بیچ میں برانچ بنائی گئی ہے۔ سو دا نمبر آف اسکوپ آف ارننگ جو آپ کی یہاں پہ موجود ہے، اس چیز سے ہی آپ کو انڈیکیٹ ہو جانی چاہیے۔ سوری سر، اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ اب میری انفارمیشن تھا، مجھے بھی کل پتہ چلا کہ انہوں نے ایگزیکیوشن کے لیے ایک علیحدہ سے کوڈ بنا دی ہے جو صرف پھانسی مل جاتی ہے نہیں، ڈگری جو ہے اس کی ایگزیکیوشن کے لیے اوپر نیچے۔ اچھا، سو جی وی ول اسٹارٹ جو فیملی لاز ہیں۔ اب فیملی لا ایک بڑی واسٹ سی براڈ سی ٹرم ہے، اس کے اندر بہت سارے قوانین آ جاتے ہیں، کچھ قوانین کا مجموعہ ہے جو ریلیٹ کرتا ہے فیملی میٹرز کے ساتھ، جن کے اندر مینلی فیملی کورٹس ایکٹ ہے وچ ڈیلز ود دی پروسیجر اینڈ دی نیچر آف کیسز، کون کون سے ہیں، کس طرح ہوں گے، کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ رولز ہیں، اسی ایکٹ کے نیچے جو رولز بنائے گئے ہیں دیز آر ویسٹ پاکستان فیملی کوڈ رولز۔ پھر گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے وچ ڈیلز ود دی کسٹڈی آف دی مائنرز، یہ ایک بڑا ڈیٹیل اس کا سبجیکٹ ہے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ ڈسولوشن آف مسلم میرج ایکٹ ہے، چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ ہے، مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے۔ یہ چند قوانین ہیں مینلی جو جن کے اراؤنڈ ریوالو کرتا ہے ہمارا فیملی کوڈس، فیملی ڈسپیوٹس کا سسٹم جو ہے۔ 1961 ہاں 65 لکھا ہوا ہے، اوکے پرہیپس 65 میں ایم ناٹ شیور، ویسے دیکھ لیجیے گا آپ۔ 60 میرا خیال ہے 65 ہے، کیونکہ ایوب صاحب کے دور پہ، جنرل ایوب کے دور میں آئے تھے۔ 61 نہیں ہوگا نہیں۔ اب نیکسٹ کویشچن اس کے فیملی کورٹ میں کس طرح کے کیسز آ سکتے ہیں۔ آپ ہر اسٹیچوٹ کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک اس کے اندر پروویژن ہوگی جورسڈکشن کی، چونکہ یہ اسپیشل لا ہے۔ اچھا میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ فیملی لاز پہلے انیشلی جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوتے تھے وہ سارے سول کورٹس انٹرٹین کرتی تھی، ایون آپ کی بینکنگ کورٹ جو بعد میں بنی ہے، بینکنگ لاز، سروس لاز، یہ سارے کے سارے کیسز کو ڈیل کرتی تھی سول کورٹ، بیکاز دی سول کورٹ از دی کورٹ آف الٹیمیٹ جورسڈکشن۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب برڈن بڑھتا گیا تو پھر انہوں نے فیملی کورٹس علیحدہ کر دی۔ اب فیملی کورٹس، اس سے پہلے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ بھی تھا۔ اب فیملی کورٹس ایکٹ کے اندر جو کیسز جن سے وہ ڈیل کرتے ہیں، یہ اس کا سیکشن ہے 5، اس کے اندر جورسڈکشن دی گئی ہے کہ کون کون سے کیسز فیملی کورٹس ایکٹ کے تحت ٹرائی ہوں گے۔ یہ وقتاً فوقتاً اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں گے اگر پہلے شروع میں یہ شاید یہ 6 یا 7 نمبر کی حد تک تھا، پھر اس میں نمبر 9 ایڈ ہوا، میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو، پھر اس کے بعد 10 ایڈ ہوا، یعنی اس کی جورسڈکشن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ امینڈمنٹس کے ذریعے اس میں یہ ایڈ ہوتی گئی چیزیں۔ مثلا پہلے ڈسولوشن آف میرج ہے، ڈسولوشن آف میرج سے مراد طلاق۔ اب اس کی بھی دیر آر 2 کائنڈز آف ڈیورس ہمارے یہاں۔ ایک تو ہے خلا، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ خلا ہے، یہ اسلامک کنسیپٹ ہے کہ خلا میں اے وومن کین سے کہ میں اپنے کوئی رائٹس جو میں نے بینیفٹس جو میں نے اپنے ہسبینڈ سے گین کیے ہیں، میں ان کو سرنڈر کرتی ہوں اور یہ مجھے سیپریٹ کر دے۔
ایک یہ خلا ہے، ایک ہے ڈسولوشن آف میرج. ڈسولوشن آف میرج خلا سے ایک مختلف چیز ہے. اس کے اندر مختلف گراؤنڈز ہیں جن کی بیسس پہ اے وومن کین کلیم سپریشن آف میرج. مثلا ایک خاتون چاہتی ہے کہ وہ اپنا جو بینیفٹس اس نے اپنے ہسبینڈ سے لیے وہ سرنڈر نہ کرے، یا کوئی اور وجوہات ہے جو اس کے اندر دی گئی ہیں ڈسولوشن آف میرج میں، ان وجوہات کی بنا پہ وہ سپریشن چاہتی ہے، تو وہ جو دعویٰ کرے گی اس میں جو گراؤنڈز ہوں گی وہ ڈسولوشن آف میرج جو لا ہے اس سے اس کے اندر دی گئی ہیں گراؤنڈز. میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے. مثلا اس میں کرویلٹی ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، اینڈ مینی ادرس. تو اگر وہ ان کی بیسس پہ کلیم کرتی ہیں سپریشن، دیٹ ول ناٹ بی خلا. اگر وہ ان پہ کلیم نہیں کرتی، خلا کی بیسس پہ کلیم کرتی ہے، تو دین شی ہیز ٹو سرنڈر سم رائٹس. جس طرح کورٹس نے آج کل ایک بنایا ہوا ہے کہ جی حق مہر جو ہے اس کا اتنے % وہ سرنڈر کرے گی، جو اس کو واپس کرے گی، ریٹرن کرے گی. ایک تو یہ ہے. دوسرا ڈاور ہے. ڈاور مینز حق مہر کی اماؤنٹ جو اس کو دی گئی یا دی جانی ہے اس سے ریلیٹڈ. مینٹیننس مینز خرچہ خاتون اپنے بچوں کا کلیم کر سکتی ہے. ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کو عرف عام میں بازو دعویٰ کہتے ہیں. ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس از اے سوٹ وچ نارملی از بینگ فائلڈ بائی دی ہسبینڈ. اگر اس کی بیوی اس سے ڈیورس بھی نہیں لے رہی اور اس کے ساتھ بھی نہیں رہ رہی، شی از لیونگ سیپریٹ، تو وہ ایک اس دعوے کے ذریعے وہ اپنا رائٹ کلیم کر سکتا ہے ٹو پرفارم ہر میریٹل اوبلیگیشنز، کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے. دس از سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس. 5th نمبر پہ کسٹڈی آف چلڈرن ہے اینڈ دی وزیٹیشن رائٹس آف پیرنٹس ٹو میٹ دیم. یہ اگر آپ دیکھیں گے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اینڈ وزیٹیشن رائٹس آف پیرنٹس ٹو میٹ دیم، یہ بعد میں ایڈ ہوا. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں نا. پہلے صرف یہ بچوں کی کسٹڈی پہ ہی جھگڑا ہوتا تھا کہ جی بچے ماں کے پاس رہنے ہیں، باپ کے ساتھ رہنے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ چونکہ اس کسٹڈی کی پٹیشن کے فیصلے میں تو سال ہر سال لگ جائیں گے، اس دوران بچوں سے جو ملاقات کرنی ہے ماں نے یا باپ نے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور وہ کورٹ کیسے ریگولیٹ کرے گی، اس کے لیے بھی یو کین کلیم تھرو ٹو دی فیملی کورٹ. اچھا، پھر گارڈین شپ ہے. گارڈین شپ از دی سیم. گارڈین کون اپوائنٹ ہوگا، ماں یا باپ میں سے یا کوئی اور. جیکٹیٹیشن آف میرج. جیکٹیٹیشن آف میرج سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے جیکٹیٹیشن؟ میاں بیوی ہیں، ہاں ٹو سم ایکسٹینٹ. جیکٹیٹیشن آف میرج ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں تکذیب نکاح. یعنی یہ نکاح ہوا ہی نہیں، یعنی ہماری کوئی ایسا کانٹیکٹ نہیں ہے میاں بیوی کا درمیان، یا ایسا کوئی نکاح نہیں ہوا، اس کو جیکٹیٹیشن آف میرج کہتے ہیں. مثلا یہ نارملی بہت ہوتا ہے کیسز میں کہ وومن کلیمز کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے، اس نے میرے سے شادی کی تھی، اس کی سرٹن ریزن ہو سکتی ہیں، یا خاوند کی طرف سے کہ یہ میری بیوی ہے وہ کلیم کرتا ہے. تو اینی ون آف دیم کین فائل اے سوٹ فار جیکٹیٹیشن آف میرج کہ یہ ہمارا کوئی ایسا نکاح نہیں ہوا اور یہ جو نکاح کلیم کیا جا رہا ہے دس از رانگ، اس کو جیکٹیٹیشن آف میرج کہا جائے. نیکسٹ ہے جی دا پرسنل پراپرٹی اینڈ بلانگنگز آف اے وائف اینڈ چائلڈ لیونگ ود ہز مدر. پرسنل بلانگنگز آف اے وائف اینڈ چائلڈ. اب یہ دیکھیے اوپر ہمارے نے دیکھا، اوپر جو پہلی جو کیٹیگریز تھی اس کے اندر طلاق بھی آ گئی، اس کے اندر حق مہر بھی آ گیا، اس کے اندر مینٹیننس بھی آ گیا، خرچہ نان نفقہ بھی آ گیا، یہ ساری چیزیں آ گئی. لیکن پھر بعد میں احساس ہوا کہ مثلا ایک خاوند نے اپنی بیوی کو نکال دیا گھر سے اور اس کے تمام ڈاکومنٹس اس نے اپنے پاس رکھ لیے، جس کے اندر اس کی ڈگریاں بھی ہیں، اس کی پاسپورٹ بھی ہے، اس کی اور کوئی چیزیں اس نے رکھ لی ہیں جو سامان جہیز میں تو نہیں آتی. گولڈ تو چلے ایک طرح سے سامان جہیز میں آ جاتا ہے، یا اگر نہیں بھی اس کے بعد بھی ہے، اس کو کسی نے گفٹ دیا، تو وہ ساری چیزیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں جن کو وہ کلیم کر سکتی ہیں. پھر اینی ادر میٹر ارائزنگ آؤٹ آف دی نکاح نامہ. اب میں آگے چل کے آپ کو نکاح نامہ دکھاؤں گا. اس نکاح نامے کا جو پرفارما ہے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ دیر آر سرٹن کنڈیشنز. بعض اوقات حق مہر سے ہٹ کے بھی کچھ کنڈیشنز میں نکاح ہوتا ہے. مثلا کوئی پراپرٹی ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کو دینے کا وعدہ کرتا ہے، یا کوئی کیش یا اینی تھنگ، یا کچھ کنڈیشنز.
اور وہ یہ ایک بڑا سا ڈبیٹ رہی کہ کیا وہ حق مہر میں آئیں گی یا وہ سیپریٹ ہیں، کیونکہ حق مہر کا کالم علیحدہ ہے اور ان کنڈیشنز کا کالم علیحدہ ہے. لیکن اور پھر یہ بڑا سا یہ بھی ڈسپیوٹ رہا کہ حق مہر کلیم کرنے کے لیے تو فیملی کورٹ میں جائیں گے، لیکن جو باقی کنڈیشنز ہیں ان کو کلیم کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ تو پہلے یہ ویو تھا کہ ان کو کلیم کرنے کے لیے آپ سول کورٹ میں جائیں گے. مثلا نکاح نامہ میں حق مہر لکھا ہوا ہے 5000 اور وہ کہتا ہے جی میں نے نکاح کے وقت دے دیا، بیوی بھی کہتی ہے کہ نکاح کے وقت مجھے حق مہر مل گیا، لیکن اس کے اندر جو کچھ کنڈیشن یہ بھی تھی کہ یہ مجھے ایک فلاں گھر ہے یہ میرے نام ٹرانسفر کرے گا. اب وہ نہیں اس نے کیا. سو ایک عرصہ یہ ڈیبیٹ رہی کہ اس کی جورسڈکشن اس گھر کو لیے جو عورت دعویٰ کرے گی کیا وہ فیملی کورٹ میں ہوگا یا وہ سول کورٹ میں ہوگا، کیونکہ وہ حق مہر نہیں سول کورٹ میں اب نہیں ہوگا، پہلے وہ سول کورٹ میں ہی جاتے تھے. اب آپ دیکھیں نا یہ امینڈمنٹس کے بعد یہ چیزیں آئیں نا، اب دیکھیں انہوں نے لکھ دیا ہے اس کی جورسڈکشن کے اندر کہ اینی ادر میٹر ارائزنگ آؤٹ آف دی نکاح نامہ، اگر نکاح نامہ میں لکھا ہوا ہے تو پھر فیملی کورٹ میں ہی جائے گا، رائٹ. اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو سیکشن 5 جو ہے نا، اس کی میں آگے ورڈنگ پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ فیملی کورٹ کی ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے. ایکسکلوسیو جورسڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور عدالت ایسے کیس کو نہیں سن سکتی. سو اف شی ہیز ٹو کلیم اینی تھنگ رائزنگ آؤٹ آف نکاح نامہ، جس کا نکاح نامہ میں اندراج ہے، تو اس کے لیے اس کو فیملی کورٹ ہی جانا ہوگا. ایک چیز اور یہاں دیکھ لیجئے کہ یہاں آپ کو کسٹڈی آف مائنرز بھی نظر آ رہا ہے اور گارڈین شپ بھی نظر آ رہا ہے. یہ یہاں لاہور میں گارڈین کورٹس علیحدہ سے ہیں اور گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ بھی ہے. گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اس پروسیجر کو ریگولیٹ کرتا ہے جو گارڈین شپ کے لیے ہوگا، لیکن یہ سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ یہ سارے کیسز کس نے سننے ہیں؟ فیملی کورٹ. لہذا گارڈین کورٹ از آلسو اے فیملی کورٹ، اور اگر گارڈین کورٹ میں نہیں بھی کیس تو یہ کیس فیملی کورٹ بھی سن سکتی ہے، بلکہ سننا ہی فیملی کورٹ نے ہے. ان ادر ورڈز سیکشن 5 کے تحت یہ سارے کیسز گارڈین شپ کے کیسز بھی ایکچولی فیملی کورٹ نہیں سننے ہیں، اور گارڈین کورٹ جو ہے وہ بھی فیملی کورٹ ہی ہے. لاہور میں علیحدہ سے ہیں، باقی ضلعوں میں نہیں ہے. لاہور میں گارڈین کورٹس، کیونکہ پہلے یہ گارڈین والے میٹرز علیحدہ ہوتے تھے، اب تو خیر سارے کیسز ہی ان کے پاس بھی جا رہے ہیں اور فیملی کورٹس میں بھی جا رہے ہیں. سر عدالت تو چلے آپ نے کہ وہ ایک ہی ہے، لیکن سر پروسیجر پھر کون سا فالو کیا جائے گا کہ اگر اس کا جورسڈکشن ہے اور گارڈین وارڈ کے سیکشن پر جس کی پٹیشن ہے، کیونکہ ہم نے سر ایک دعویٰ دائر کیا لیکن عدالت اس کو پٹیشن کے طور پہ ٹریٹ کر رہی ہے. نہیں دعویٰ دیکھیں وہ اس کو ایک ہوتا ہے کہ کسی سبجیکٹ کو کون سا لا ڈیل کرتا ہے، وہ ڈیل تو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ہی ہونا ہے، رائٹ. گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ہی آپ نے پٹیشن فائل کرنی ہے، اور آگے اس کا جو پروسیجر ہے وہ فیملی کورٹس ایکٹ والا ہے. فیملی کورٹس ایکٹ میں جو پروسیجر اور رولز کے اندر جو پروسیجر دیا گیا ہے، پروسیجر وہی فالو ہوگا. ایک ہوتا ہے پروسیجرل لا، رائٹ. سو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ از ناٹ اے پروسیجرل لا، اس کے اندر پروسیجر نہیں ہے. اس کے اندر تو وہ یہ ہے کہ آپ نے کس گارڈین شپ کے لیے جا رہے ہیں، وزیٹیشن کے لیے جا رہے ہیں، پرسن آف پراپرٹی کے لیے جا رہے ہیں، گارڈین ایز اے گارڈین فار پراپرٹی اپوائنٹ ہونا چاہ رہے ہیں، یا پرسن کے لیے، وہ چیزیں ہیں. لیکن پروسیجر جو فالو ہوگا وہ فیملی کورٹس ایکٹ کے تحت ہی ہوگا. میری اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ ہوئی تھی کہ جو اس میں ذکر ہے نا وارڈ کا، جی ادھر جو مائنرز ہیں وہ چونکہ اگر فیملی میٹرز میں جو چلڈرن ہیں تو یہ اگر وہ میٹر ہوگا تو فیملی کے تحت ہی پروسیجر فالو ہوگا. لیکن اگر جو وارڈ ہے وہاں پہ، کیونکہ اس میں ہے کہ اگر وارڈ کو آپ ریموو کر لیں فرام دی کسٹڈی آف تو اس کے لیے وہ پٹیشن جو ہے یہ وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو میں میری انڈرسٹینڈنگ نہیں. دیکھیں بات آپ کی ہے، میری انڈرسٹینڈنگ کی نہیں ہے، بات ہے لا کی، اینڈ لا از ویری مچ کلیئر. اب سیکشن 5 پڑھیں نا، سیکشن 5 نے ساروں کی جورسڈکشن بار کر دی. انہوں نے کہا کہ دا فیملی کورٹ شیل ہیو دی ایکسکلوسیو جورسڈکشن. اب اس نے سب کو آؤٹ کر دیا، ایون ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سیشن کورٹ. نو کورٹ کین ٹیک کاگنیزنس آف اینی میٹر وچ فالز ود ان دس شیڈیول، رائٹ. قانون تو یہ ہے اور قانون ہی چلے گا. باقی آ جاتا ہے کہ فیملی کورٹس ایکٹ میں آپ نے درخواست، جیسے میں آپ کو اس کو اس طرح سمپلیفائی کر لیتے ہیں کہ سول کورٹ کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز کے دعویٰ جاتے ہیں. آپ کر رہے ہیں سوٹ فار پوزیشن، سوٹ فار
اسپیسیفک پرفارمنس، سوٹ فار انجنکشن، وہ سارے سوٹس کس قانون کے تحت ریگولیٹ ہو رہے ہیں؟ وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ہو رہے ہیں. جہاں آپ رہے ہیں سول کوڈ میں، پروسیجر سول کوڈ کا فالو ہوگا. اب آپ دعویٰ کر رہے ہیں سوٹ فار پریمپشن، اس کا لایا علیحدہ ہے. جب آپ سوٹ فار پریمپشن فائل کریں گے تو پریمپشن والے قانون کے تحت جائیں گے، لیکن پھر سول کوڈ میں جائیں گے تو پروسیجر وہی سول کوڈ والا ہوگا. کسی اور قانون کے تحت دعویٰ دائر کریں گے تو جائیں گے سول کوڈ تو پروسیجر سول کوڈ والا فالو ہوگا. رائٹ. سو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت آپ کی پٹیشن تو ضرور گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ہے کہ سیکشن 7 کی ہے یا سیکشن 25 کی ہے، لیکن اس میں کوڈ کون سی ہوگی اور کوڈ کا پروسیجر کیا ہوگا وہ فیملی کوڈ ایکٹ اینڈ رولز. کلیئر. اچھا، اب سملرلی یہاں پہ اس کا ایک پارٹ 2 بھی ہے جس پہ بہت کم غور کیا جاتا ہے اور اس پہ نہیں دیکھتے. یہ ہے اٹ ریلیٹس ٹو کریمنل میٹرز. فیملی کوڈ کو سیم ٹائم پہ مجسٹریٹ کے اختیارات بھی حاصل ہیں اور وہ کریمنل کورٹ بھی ہے. تھوڑے سے سرٹن پورشن ہے لا کا، اس کے اندر وہ انہوں نے اوفینسز دیے ہوئے ہیں کہ اوفینسز اینڈ ایڈ اینڈ ابیٹمنٹ دیر آف انڈر سیکشن 337A1 F1 341 342 اینڈ دس آف PPC. یہ وہ اوفینسز ہیں نارملی جو ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹ کرتے ہیں. ایسے میٹرز میں جب FIR ہوگی تو وہ آرڈینری سول کورٹ میں کریمنل کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا. اب یہاں فرق آ گیا نا کہ نارملی اگر 337 F1 کی FIR ہوتی ہے تو آپ نے جانا ہے مجسٹریٹ کے پاس، لیکن اس سیکشن نے ایکسکلوڈ کر دیا کہ اگر وہ جھگڑا جو ہوا وہ فیملی میٹر ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ کوئی دوست لڑ پڑے کوئی اور، وہ تو کریمنل میٹر ہے. ایک ہے کہ ہسبینڈ نے وائف کو ٹارچر کیا، وائف نے ہسبینڈ کو ٹارچر کیا، بچے کو مارا، گھر کے اندر ایک جھگڑا ہے جس کے اندر یہ اوفینس کمٹ ہوا ہے، دین اس کی جورسڈکشن کریمنل کورٹ کی آؤسٹ ہو گئی. ایکسکلوسیو جورسڈکشن کا مطلب ہے کہ اس نے کریمنل کورٹ کی جورسڈکشن آؤٹ، وہ فیملی کورٹ سنیں گی اس کا ٹرائل بھی فیملی کورٹ کرے گی، لیکن ٹرائل کو پروسیجر کیا ہوگا جو کریمنل کورٹس کا ہوتا ہے CRPC فالو کرے گی، جورسڈکشن فیملی کورٹ کی ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں بھائی اگر ایک خاتون کی نہیں ہسبینڈ نہیں کر سکتا. انہوں نے جو انویسٹیگیشن کرنی ہے اس کے بعد جو رپورٹ سبمٹ کرنی ہے 173 کی، ایسے کیسز میں وہ فیملی کورٹ کو سبمٹ کریں گے. رائٹ. اب نیکسٹ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جو عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ فیملی کورٹ میں صرف میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس ہر روز نئی سے نئی پروپوزیشن آتی ہے. مثلا ایک کیس کے اندر ایک خاتون جو ہے میرڈ وومن، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا سامان جو ہے وہ اس کے سسرال والوں کے پاس ہے، اس کے ساس سسر یا اس کے بھائی ان کے پاس. ناؤ دا کویسچن از کہ اب وہ کس کے خلاف دعویٰ کرے گی؟ کیونکہ اس کا ہسبینڈ تو مر گیا ہے، تو اس کے خلاف وہ کیسے دعویٰ کرے گی؟ یا یہاں پہ انہوں نے اس کو بڑا براڈ اس کو کر دیا ہے، واسٹ کر دیا کہ پارٹی شیل انکلوڈ. پارٹی مینز ایک تو پارٹی ہو گیا نا کہ دو فری کین جو ہیں دے آر پارٹی. اب آگے شیل انکلوڈ کا مطلب کہ اس کے اندر یہ لوگ بھی شامل ہوں گے. Any person whose presence as such is considered necessary for a proper decision of the dispute and whom the family court adds as a party to such dispute. اس کے اندر فیملی کورٹ کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ خود بھی کسی کو ایڈ کر سکتی ہے ایز اے پارٹی. کلیم نہیں کیا آپ نے، دعویٰ میں نہیں لکھا، لیکن فیملی کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. اس کو ایک پریکٹیکل آسپیکٹ سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک شخص نے نکاح کے وقت لکھا کنڈیشن کہ میں اپنا گھر جو ہے اپنی بیوی کے نام ٹرانسفر کر دوں. بیفور دیٹ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب وہ اس کا گھر جو ہے وہ ڈیوالو کر جاتا ہے اس کے لیگل ایئرز پہ. لیگل ایئرز میں اس کی بیوی بھی ہے اور اس کے اگر بچے نہیں ہیں تو پھر اس کے ظاہر پیرنٹس بھی آئیں گے. وہ
اس ڈگری سے بچنے کے لیے کہ اس خاتون کو یہ گھر نہ لے جائے، وہ آگے کسی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، رائٹ. اب اس سیکشن کے تحت دیٹ لیڈی کین فائل کیس اگینسٹ ہر فادر ان لا اینڈ مدر ان لا اینڈ ادرس. لیکن ڈیورنگ دی پروسیڈنگز اف دا کورٹ کمز ٹو دی نالج کہ جی انہوں نے انٹینشنلی ٹرانسفر کر دی ہے پراپرٹی، فردر آگے ایلینیٹ کر دی ہے صرف اس ڈگری سے بچنے کے لیے، تو کورٹ خود سے بھی اس پارٹی کو بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہے دعوے کے اندر. پلیٹیو بھی کر سکتا ہے، کورٹ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اتنا واسٹ کر دیا گیا ہے ڈیفینیشن کو، تاکہ یہ صرف کنفائن نہ رہے میاں بیوی کے درمیان کسی کے بھی. اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی کیسز فیملی میٹرز خواتین کی طرف سے ہی فائل ہوتے ہیں، پلینٹف خواتین ہی ہوتے ہیں، اور ماسوائے ایک سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کے، جس میں ہسبینڈ کی طرف سے کلیم ہوتا ہے کہ شی از ناٹ پرفارمنگ ہر میریٹل اوبلیگیشنز. لیکن اس کے اندر اگر آپ پڑھیں گے ڈیفینیشن تو اس کے اندر کوئی ضروری قانون میں ایسا نہیں لکھا کہ وائف ول فائل اے سوٹ یا وومن ول فائل اے سوٹ. اس میں اینی پرسن ہے، اینی پارٹی ہے. تو سم ٹائمز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے. یہ ایک ججمنٹ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا. یہ اس کی سائٹیشن ہے عزیر اعظم ورسز جج فیملی کورٹ. اٹس ویری انٹرسٹنگ پروپوزیشن. اور یہ آنریبل جسٹس ایکس جج جسٹس شان گل صاحب کی ہے آتھرڈ ججمنٹ. اٹس ویری بیوٹیفل ججمنٹ، اس کو ضرور پڑھیے گا. یہ لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. اب اس کے اندر یہ ہوا، نارملی کیا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں کچھ ایگزیجریٹ بھی کرتی ہیں چیزوں کو. ہمیں عادت ہے، مثلا ایک خاتون اگر اپنا گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے یا اس کے ہسبینڈ نے اس کو آؤٹ کر دیا، اس کا جو سامان جہیز پڑا ہے اگر اس کی مالیت 10 لاکھ ہے تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کے دعویٰ دائر کر دے گی 20-25 لاکھ کا. اور سم ٹائمز ایسا بھی دیکھا گیا کہ خواتین جان بوجھ کے اپنا سامان جہیز نہیں لیتی، اپنا گولڈ لے گئیں اور باقی چیز اس نے پڑھی رہتی. اس نے کہا میں عدالت سے لوں گی، کیونکہ عدالت میں اس نے جو لکھ دینا ہے اس کو کافی کچھ مل جانا ہے. اب ایسا ایک کیس ہم نے بھی کیا جس میں خاتون کو وہ ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ اپنا سامان اٹھا لیں اور وہ نہیں لے کے جا رہی. سو ان دس کیس دیٹ ہسبینڈ فائلڈ اے سوٹ فار ریٹرن آف ڈاوری آرٹیکلس. اس نے اپنی بیوی کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا کہ جی اپنا سامان اٹھا لے جائے سامان اپنا. اب چونکہ ہم لکیر کے فقیر ہیں تو وہ فیملی کورٹ نے کہا کہ جی آپ کدھر آ گئے ہیں، وہ خاتون آئے سامان لینے، آپ کیوں آ گئے ہیں. انہوں نے اس کے وہ پلینٹ ریجیکٹ کر دی. تو ہی assailed that order in a writ petition before the Honorable Lahore High Court. تو اس پہ یہ ججمنٹ ہے اور اس پہ سارا انہوں نے تھریش کرا. انہوں نے یہی لکھا کہ اس میں کہیں یہ نہیں ہے قانون میں کہ صرف خاتون دعویٰ کر سکتی ہیں. میل کین آلسو فائل اے سوٹ. وہ ہسبینڈ ہے اس نے ٹھیک دعویٰ دائر کیا، فورم صحیح ہے. باقی اس کا ٹرائل جو ہوگا وہ تو ٹرائل کے بعد اس کا جو بھی فیٹ ہے ڈیسائڈ ہوگا، بٹ دا فورم از رائٹ. سو اینی پرسن کین اپروچ دی فیملی کورٹ. ہاں میل عزیر ویدر سوٹ کین بی فائل تھرو، سوری یہ تو میں ادھر آ گیا. ہاں ویدر میل کین آلسو فائل اے فیملی سوٹ ایکسیپٹ سوٹ فار ریسیڈنٹ. وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ سوٹ فار کنجوگل رائٹس تو کرتا ہی خاوند ہے نا نارملی، بازو دعویٰ جس کو کہتے ہیں. عورت بھی کر سکتی ہے، اس کے اندر تخصیص تو نہیں ہے. نارملی میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے مینٹیننس کا دعویٰ یا بچوں کی کسٹڈی کا یا تو وہ تو نارملی وہی کرتی ہیں خواتین، بٹ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. اب آگے ہے کہ ویدر سوٹ کین بی فائلڈ تھرو این اٹارنی. یہ بھی آپ کو کافی سارے لوگ پوچھیں گے آپ سے اگر آپ دعویٰ دائر کرنا چاہتے ہیں، اور اسپیشلی آج کل تو یہ بہت ہے کہ اینی ون آف دی پارٹی از ابراڈ. خاص طور پہ جو خاتون ڈیورس لینا چاہتی ہے یا باقی کوئی کیس فائل کرنا چاہتی ہے مینٹیننس کا یا بچوں کی کسٹڈی کا یا کچھ ایسا، اور وہ باہر ہے ملک سے، تو اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہر کہ وہ اس کے لیے آنا اور پھر اس کو پورا ٹرائل کو اٹینڈ کرنا، کیونکہ ٹرائل یہاں اٹ ٹیکس ٹائم.
کئی مہینوں لگ سکتے ہیں, سال بھی لگ سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر لاء میں ایک اور آسانی یہ ہے کہ وہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ پرسنلی یہ دعویٰ دائر کریں. اٹ کین بی فائلڈ تھرو این اٹارنی. ایون دی سوٹ فار ڈسولوشن آف میرج, خلا, وہ بھی تھرو اٹارنی فائل ہو سکتا ہے. یہ اکثر یہ سوال پوچھا جائے گا آپ سے کہ جی وہ خاتون جو طلاق لینا چاہتی ہے وہ تو نہیں آ سکتی یا وہ باہر ہے, تو اس سے اٹارنی منگوا کے تھرو اسپیشل اٹارنی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے. نہیں, شہادت کے لیے بھی نہیں آئے گی, شہادت بھی اٹارنی دے گا. میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. ضروری ہوگا کہ آپ پاکستان سے باہر ہی ہوگے, یس وہ بھی ہے جی, بالکل ہے. وہ کوئی خاتون ایسی ہے جو کہتی ہے جی میں پردہ کرتی ہوں, پردہ آبزرونگ, اور میں پبلکلی نہیں جانا چاہتی, ایون دین شی کین. یس, اس کا اٹارنی جو ہے, اس اٹارنی کو مکمل اختیارات حاصل ہیں, اور وہ اٹارنی ایسے ہی تسلیم ہوگا جیسے وہ خود ہے. اٹارنی ول اپیئر ایز اے وٹنس ایز ویل ایز اے پلینٹف, اور اس پہ جو جرا ہونی ہے وہ بھی اٹارنی پہ ہی ہوگی. یہ اب دیکھیں نا, اگر وہ نہیں صحیح بیان کر سکے گا تو اس کے کیس کی کمزوری ہو جائے گی. نہیں دیکھیں بات سنیں, نارملی جو چیزیں ہوتی ہیں 99% سب کو پتہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر مینٹیننس کا دعویٰ ہے تو اس کے اندر کنسیڈریشن تو یہی ہے کہ اس کی انکم کیا ہے, بچوں کو کیوں نہیں دے رہا, کب مار پیٹ کے گھر سے نکالا. یہ تو 90% چیزیں تو پتہ ہوتی ہیں. باقی اگر آپ بہت اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ پھر ان کی اپنی چوائس ہے. اگر وہ سمجھتے کہ اتنی ڈیپ چیزیں ہیں تو پھر خود آ جائے, زندہ تو ہے نا, تو آ جائیں کورٹ میں. اور اگر وہ نہیں آتی تو اس کی چوائس ہے, اس نے اٹارنی بھیجا اپنا. پھر اگر وہ صحیح کیس نہیں اپنا ثابت کر پائیں گی تو وہ کانسیکوینسز فیس کریں گی. ہاں جی, ہاں جی. دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے جی, لائر بھی اٹارنی ہو سکتا ہے, لیکن اسپیشل اٹارنی ہوگا. ایک تو وکالت نامہ اگر باہر ہے تو ظاہر امبیسی کے تھرو جائے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں, سوری میں آپ کا سوال کا جواب دے دوں کہ جو اٹارنی, آپ کی بات درست ہے, وہ بائی فورس بھی لیا جا سکتا ہے. اب یہ ایک سیٹسفیکشن آف دی کورٹ ہے, کورٹ سمجھتے ہیں کہ اٹارنی اس کا درست ہے, ویلڈ ہے, تو وہ اس کو کرے. ورنہ پھر خود کو عورت کو آگے بتانا پڑے گا کہ یہ اٹارنی جو ہے یہ مجھ سے بائی فورس لیا گیا اور میں اس کو نہیں اون کرتی. لیکن اگر وہ نہیں, یہ ڈینائی بھی نہیں کرتی, تو پھر تو اس کی اہمیت, تو پھر اٹارنی کیسے لے. اچھا چلے, اب اگر آپ اس طرح جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب اس سے اٹارنی کیسے دھوکے سے لے لیا. اب دھوکے سے لے لیا تو جب اس کے پاس نالج میں آئے گا وہ پھر کورٹ میں آ کے اس ڈگری کو چیلنج کر سکتی ہے کہ جی میں نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں. اب اس صورتحال کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے, نہ قانون میں ہے کہ اگر اس کو انہوں نے قید کر دیا تو وہ کہیں نہ کہیں سے اگر نکل آئے گی تو چیلنج کر لیں گی, ادروائز تو نہیں. وہ قید خانے میں ہے تو اس کا اٹارنی کر سکتا ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ اٹارنی کر سکتا ہے. دیکھیں نا, اب آپ ایک بڑی یونیک سی آپ ذہن میں اٹھا کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا, آپ فیملی کورٹ کو چھوڑیں, ہوتا ہے, میں کہتا ہوں فیملی کیسز کو ہم چھوڑیں. روز سول لیٹیگیشن میں کیا ہوتا ہے, خواتین اپنی پراپرٹیز ٹرانسفر کر دیتی ہیں, بیچ دیتی ہیں, الٹیمیٹلی بعض وقت اکثر کیسوں میں وہ چیلنج ہو جاتی ہیں کہ یہ تو اس کا انگوٹھے نہیں ہے, وہ اپیئر ہی نہیں ہوئی, کسی اور کو پیش کر دیا, وہ تو فراڈ ہے. اب فراڈ کی ریمیڈیز بھی موجود ہیں قانون کے اندر, تو اگر کوئی ایسا فراڈ کمٹ کرتا ہے تو اس کی ریمیڈیز تو موجود ہیں وہ فورم. ایک چیز میں دوستوں سے کروں کہ سجیسٹ کہ یہ جو سوالات ہیں نا کہ اگر انج ہو گیا اور ایک ٹانگ ہوئی اور ایک بال اس طریقے سے ہوا, ایک آنکھ ہوئی, یہ چیزیں اچھے سوال ہیں, لیکن آپ اینڈ میں پوچھیں. آپ کو یہاں پہ سکھانے آئے ہیں 99.9% وکالت کیسے ہوتی ہے. یہ سوالات 99% کیسز میں نہیں آئیں گے. سوال جو ہم کر رہے ہیں اور یہ ہے وہ تقریباً ہر میں آتے ہیں, تو وہ والا سوال ضرور کریں. اس کے علاوہ پلیز ذرا اینڈ کے لیے روک کے رکھیں. تھینک یو. اچھا, اب یہ اسی پوائنٹ پہ یہ ایک ججمنٹ نوٹ کر لیجئے. 2011 CLC 1836. The issue was the same
کہ کیا اٹارنی کے ذریعے دعویٰ ہو سکتا ہے اور کیا اٹارنی ایز اے وٹنس پیش ہو سکتے ہیں. تو اس میں کورٹ نے یہی ہولڈ کیا کہ بالکل فیملی میٹرز میں تھرو اٹارنی دعویٰ بھی دائر ہو سکتا ہے اور اٹارنی ایز اے وٹنس بھی پیش ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں کہ واٹ از دی جورسڈکشن آف فیملی کورٹ. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکشن 5 says کہ the family court shall have exclusive jurisdiction to entertain, hear and adjudicate upon matters specified in part 1 and 2 of the schedule. جو شیڈول میں دیے گئے ہیں, جو شیڈول آپ نے پیچھے دیکھا, اس کے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں ان سب کی جورسڈکشن صرف اور صرف فیملی کورٹ کی ہے. اب یہ ہے شیڈول, یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. اب اگلا سوال آتا ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا. ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے کیا مراد ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیریٹوریل جورسڈکشن؟ ایریا, علاقائی. اب اس کے اندر جیسے سول کیسز میں ہوتا ہے کہ ویئر دا کاز آف ایکشن اروز, ویئر دا پراپرٹی سچویٹس, اس طرح کی چیزیں. سملرلی فیملی کورٹس میں بھی ایسے ہی ہے. سیکشن 6 ڈیلز ود دس جورسڈکشن. سیکشن 6 یہ کہتا ہے کہ دا کورٹ وچ شیل ہیو دی جورسڈکشن ٹو ٹرائی اے سوٹ ول بی دیٹ ود ان دی لوکل لمٹس آف وچ دی کاز آف ایکشن ہوللی اور ان پارٹ ہیز اریزن ویئر دا پارٹیز ریزائڈ اور لاسٹ ریزائڈ ٹوگیدر. یہ دو کیٹیگریز ہو گئی. پارٹی مینس فری کین, مطلب میاں بیوی جہاں رہ رہے تھے یا رہتے رہے ہیں اکٹھے ڈسپیوٹ سے پہلے. اب اس کے اندر ایک پرووائزو ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. پرووائڈیڈ دیٹ ان سوٹس فار ڈسولوشن آف میرج اور ڈاور the court may within the local limits of which the wife ordinarily resides shall also have the jurisdiction. بہت سارے کیسز اس کے اراؤنڈ گھومتے ہیں اور جنرل تاثر یہ ہے کہ عورت کو یہ آسانی دے دی گئی ہے کہ وہ فیملی کورٹ میں کسی جگہ بھی دعویٰ دائر کر سکتی ہے, کسی اسٹیشن پہ بھی جا کے کسی بھی جگہ پورے پاکستان میں کہیں بھی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ کنسیپٹ غلط ہے. آپ سیکشن 6 کا پہلے 2 پارٹ پڑھیں تو وہ کنفائن کر رہے ہیں اس ایریا کی کورٹس کو جہاں یا تو کاز آف ایکشن پیدا ہوئی ہے یا آپ فیملیز رہتی رہی ہیں. یہی ہیں 2. تیسری کیٹیگری ہے جس کے اندر یہ اختیار حاصل ہے کہ خاتون وہاں دعویٰ دائر کر سکتی ہے جہاں وہ ٹیمپریریلی ریزائڈ کرتی ہے. مثال کے طور پر وہ اس کے پیرنٹس اگر فیصل آباد سے ہیں, اس کی شادی ہو کے لاہور آ گئی اور یہاں پہ اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہی. اب اس نے دعویٰ اگر دائر کرنا ہے تو اگر آپ سیکشن 6 کا 1 دیکھیں گے A اینڈ B تو ان کے تحت تو لاہور میں ہی دعویٰ ہوگا. لیکن اس پرووائزو کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے کہ ویئر شی آرڈینریلی ریزائڈس. اب اس میں اگر وہ اپنے والدین کے پاس فیصل آباد چلی جاتی ہے وہاں بھی دائر کر سکتی ہے, وہ اپنے کسی اور رشتہ دار کے پاس گجرانوالہ چلا جاتی ہے وہاں بھی کر سکتی ہے, وہ کسی پاکستان کسی شہر میں جا کے دعویٰ دائر کر سکتی ہے. لیکن میں جیسے پہلے کہا کہ اس کے اندر ایک کنڈیشن ہے, اس کنڈیشن کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کو یہ بلینک چیک مل گیا کہ وہ کہیں بھی دعویٰ کر لے. ایسا نہیں. یہ کنڈیشن اس کی پہلی لائن میں ہے, وہ ہے کہ ڈسولوشن آف میرج اور ڈاور. Provided that in a suit for dissolution of marriage or dower, the court within the local limit. یہ صرف 2 کیٹیگریز کے دعوے ہیں جن کے اندر عورت کو یہ اختیار ہے کہ جہاں وہ رہ رہی ہے وہاں دعویٰ کر لے. یہ صرف 2 دعوے ہیں, ایک ڈسولوشن آف میرج اور دوسرا ڈاور. اب اگر یہ دونوں دعوے عورت نہیں کر رہی, وہ صرف مینٹیننس کا دعویٰ کرے تو پھر وہ اس پرووائزو کے تحت اپنی مرضی کے ساتھ جہاں رہ رہی ہے وہاں دعویٰ نہیں کر سکتی. رائٹ. پھر اس کی لیے ٹیریٹوریل جورسڈکشن فال کرے گی اوپر والی کیٹیگریز, پھر وہاں فائل کرے گی جہاں اس کو کاز آف ایکشن پیدا ہوئی تھی یا جہاں وہ رہ رہے تھے اس شہر میں. سملرلی اگر صرف بچوں کی کسٹڈی کا کیس ہے, وہ ڈسولوشن آف میرج نہیں مانگ رہی, وہ ڈاور نہیں مانگ رہی, صرف بچوں کی کسٹڈی مانگ رہی ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جہاں جس شہر میں دل کرے اس کا جا کے دعویٰ دائر کر کے بچوں کی کسٹڈی کا کیس فائل کر دے, وہ نہیں ہوگا. دس از ویری امپورٹنٹ اور اس پہ
اکثر جو ہمارے دوست جو ہیں وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو یہ مکمل اختیار ہے جہاں دل کرے دعویٰ دائر کر. دوسری والی بات تو ٹھیک ہے, لیکن پہلے آپ نے کہا کہ اگر انڈیویجول ڈیسولوشن آف میرج کرے تو پھر بھی نہیں کر سکتے, دونوں نے. میں بتاتا ہوں, ڈسولوشن آف میرج کلیم کر رہی ہے تو اس کے ساتھ وہ ہر چیز کلیم کر سکتی ہے. اس کے اندر اس کو یہ آپشن حاصل ہے کہ ڈسولوشن آف میرج کا دعویٰ کر رہی ہے تو اس کے اندر وہ بچوں کی کسٹڈی بھی کلیم کر سکتی ہے, مینٹیننس ساری چیزیں کلیم کر سکتی ہے, اور وہ دعویٰ کہیں بھی ہو سکتا ہے. وہ انیکس ڈسولوشن آف میرج کے اندر آ جائے گا. سملرلی اگر وہ صرف ڈاور کلیم کر رہی ہے تو اس کو تب بھی یہ فیسلٹی حاصل ہے. لیکن اگر وہ یہ دونوں چیزیں کلیم نہیں کر رہی, وہ کوئی اور دعویٰ مثلا مینٹیننس, صرف مینٹیننس کلیم کر رہی ہے, یا صرف ڈاوری آرٹیکلز کا کلیم کر رہی ہے, یا صرف بچوں کی کسٹڈی کا دعویٰ کر رہی ہے, تو پھر اس کو اس پرووائزو کے تحت یہ لبرٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی چوائس سے جہاں مرضی کر لیں. کلیئر؟ ویسے یہاں پہ ایک ریسنٹ میں نے ججمنٹ پڑھی ہے, وہ کیونکہ ایکٹ میں شاید 10 سیکشن میں ہے کہ نیا پرووائزو ایڈ کیا گیا جس میں کسی ڈسولوشن آف میرج کی کلیم میں باقی دعویٰ ایڈ کیا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ایکٹ اوور رائڈ کرتا ہے رولس کو, تو کوئی بھی دعویٰ ہو تو وہ کہیں بھی ہوتی ہے. نہیں, اس پہ میں آپ کو ابھی ایک ججمنٹ دیتا ہوں سپریم کورٹ کی, جیسے ثاقب نثار صاحب کی آتھر ججمنٹ ہے, اور اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے یہ سارے ایشوز ڈسکس ہوئے. اور پورا لا تھریش ہونے کے بعد انہوں نے یہی اسی چیز کو ایمفیسائز کیا ہے کہ یہ جو لبرٹی ہے یا یہ جو چوائس ہے یہ صرف ان کیسز میں ہے جہاں ڈسولوشن آف میرج ہوگا اور یا ڈاور ہوگا, اس تیسری کوئی کیٹیگری نہیں. یہ بلکہ وہ ججمنٹ آپ پڑھیے گا ضرور, اس کے اندر یہی ہوا تھا کہ اس نے بچوں کی کسٹڈی کا دعویٰ کسی ابھی اور اسٹیشن پہ جا کے کر دیا تھا, اور پھر اس کے ہسبینڈ نے دوسرے اسٹیشن پہ کر دیا. پھر دونوں کی کنسالیڈیشن کی درخواست آ گئی. ہسبینڈ نے کہا جی میں نے لاہور کیا ہوا, بچوں کو اس نے کہا میں نے فیصلہ آباد کیا ہوا. سو دونوں کی جب کنسالیڈیشن کی درخواست آئی تو اس میں پھر یہ ایشو آیا کہ یہ کہاں ہوگا. اس میں پھر وہ سارا لا تھریش ہوا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کی جو چوائس ہے آپ کی وہ صرف آپ کو ڈسولوشن آف میرج کے ساتھ تو اویلیبل ہے, لیکن اگر سمپل کسٹڈی آف مائنرز کا ہے تو پھر اس کے لیے وہی جو سیکشن 6 کا اے اور بی کے اندر ہی فال کریں. رائٹ, میں وہ آپ کو ججمنٹ بھی آگے دکھاتا ہوں. صرف کام کرنے کے لیے اپنی ریزیڈنس تبدیل کی, جیسے پشاور میں آج آپ لاہور میں کر رہے ہیں ٹیمپریری طور پہ, میں اس کو ٹارچر کروں گی تاکہ اس میں گھیرے لگیں. اسی لیے تو قانون نے کنفائن کر دیا, صرف 2 کیٹیگریز کے دعوے دیے ہیں جس میں آپ تنگ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں, وہ ایک طلاق کا اور ایک حکمران کا. تیسری کیٹیگری نکال دی انہوں نے. سر جسٹ ٹو کنفرم, آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر ڈائسولوشن آف میرج کے ساتھ باقی کلیمز بھی ہوں گے تو وہ والا سوٹ آپ آرڈنری ریزیڈنس میں بھی فائل کہاں کہیں بھی کر سکتے, تو باہر تو ایز سچ نہیں رہا. اگر ہاں باہر نہیں رہا, اگر آپ الگ الگ کرو گے تو پھر باہر ہے. یس, اکٹھے کر سکتے, یس اکٹھے کر سکتے, یہی چیز. Now section 7 also provides that plaint for dissolution of marriage may contain all claims. یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کے اندر اب ڈسولوشن آف میرج کے ساتھ ہی انہوں نے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اگر یہ 4-5 کلیم ہے تو 4-5 علیحدہ علیحدہ سوٹ فائل کرنے پڑتے. اب اس کو سمپلیفائی کر دیا, فیملی آسانی پیدا کرنے کے لیے تمام کلیمز ایک ہی دعوے کے اندر کیے جا سکتے ہیں. ڈسولوشن آف میرج کے ساتھ بچوں کی کسٹڈی, مینٹیننس, ڈاور, پرسنل بلانگنگ, سب چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی دعوے کے اندر کلیم کی جا سکتی ہیں. ناؤ دا نیکسٹ کوشچن از کہ ویدر اسٹے اپلیکیشن میں بھی آلسو بھی فائلڈ ود اے سوٹ. جیسے آپ عام سول کورٹ کیسز میں دعویٰ دائر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اسٹے اپلیکیشن بھی ہوتی ہے, اور کیا اسٹے کی ضرورت پڑ سکتی ہے فیملی کورٹس کے اندر. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا کچھ لٹیگیشن ایسی ہوتی ہے جس کا رزلٹ پہلے سے آبویس ہوتا ہے, جن میں سے ایک یہ آپ کی فیملی کیسز بھی ہیں. مثلا ڈسولوشن آف میرج یا خلا کا دعویٰ 99.99% ڈگری ہونا ہے, ایک خاتون نہیں رہنا چاہتی بلکہ 100% ڈگری ہونا ہے, تو یہ پہلے دن اس کا رزلٹ پتہ ہے, پروسیجر تو فالو ہوگا لیکن رزلٹ پہلے دن ہی پتہ ہے کہ یہ دعویٰ تو ڈگری ہونا ہی ہونا ہے. سملرلی مائنرز کی مینٹیننس جو ہے یہ بھی آبویسلی ڈگری ہونا ہی ہونا ہوتا ہے, رائٹ, اور بہت ساری چیزیں. سو جب ان وقت کے ساتھ ساتھ ٹرینڈز بھی چینج ہوتے ہیں, جب یہ فریکوینٹلی ڈگریز پاس ہونے لگی اور لوگوں کو سمجھ آنے لگی کہ جب فیملی کورٹ میں خاتون جائے گی تو مینٹیننس تو لازمی اس کو ملنی ہی ملنی ہے. تو اب مینٹیننس کی ریکوری کی جب بات آئے گی ایگزیکیوشن میں, تو پھر کیا ہوگا, آپ دا ہسبینڈ ہیز ٹو یا ڈیفینڈنٹ ہیز ٹو پے, اور اگر وہ اوائڈ کرنا چاہتا ہے تو لا کے اندر پھر وہ سارا وہی پروسیجر ہے
جو لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہے اس کے اندر اس کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کی پراپرٹی اٹیچ ہو سکتی ہے, آکشن ہو سکتی ہے, ساری چیزیں. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ان سرٹن کیسز وہ یہ کرتے تھے کہ جب دیکھا کہ دعویٰ دائر ہو گیا اور پتہ ہے کہ دعویٰ ڈگری ہو جانا ہے تو کل کو میری پراپرٹی آکشن ہو جائے گی, تو وہ دعوے کے فیصلے سے پہلے ہی پراپرٹی کو بیچ دیتے تھے, یا اپنے کسی بھائی کے نام, کسی اپنے دوست کے نام, کسی عزیز کے نام ٹرانسفر کر دی, تاکہ کل کو جب دعویٰ ڈگری ہو تو میں کہوں جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جی, اور میری پراپرٹی بھی بچ جائے اور میں بھاگتا پھروں ادھر ادھر, لیکن میں ان کو دینا کچھ نہیں. سم ٹائم جیسا بھی ہوتا ہے. To avoid that execution and to frustrate that decree, it was the procedure that the people normally they transfer or alienate their properties in the name of some other persons. اس کو روکنے کے لیے پھر فیملی کورٹس میں امینڈمنٹ کے تحت یہ پروویژن شامل کر دی گئی کہ اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے یا کورٹ کے نالج میں یہ چیز لائی جاتی ہے کہ ڈیفینڈنٹ کی یہ پراپرٹیز ہیں اینڈ ہی میں ٹرانسفر دیز پراپرٹیز ڈیورنگ دی پینڈنسی آف دی سوٹ, تو کورٹ اس کو روک سکتی ہے. دعویٰ ڈگری نہیں ہوا, ابھی دعویٰ بھی شروع ہوا, لیکن کورٹ شروع میں ہی وہ پراپرٹی جو ڈیفینڈنٹ کے نام سے ہیں یا ہسبینڈ کے نام ہیں ان کو آگے فروخت کرنے سے ان کو روک سکتی ہے. یہ سیکشن 21A ہے. دس واز ایڈیڈ بائی وے آف امینڈمنٹ, اور اس میں پڑھیے انٹرم آرڈر. The family court may pass an interim order to preserve and protect any property in dispute in a suit and any other property of a party to the suit, the preservation of which is considered necessary for satisfaction of the decree, if and when passed. Clear? اب دوستوں کے ساتھ ایک دفعہ میں پھر سے پہلے والی آپ کی اجازت سے دہرا دوں. یار صرف نرا قانونی پروویژنز آپ کو نہیں پڑھائی جا رہی, آپ کے ذہن کے اندر یہ ایلیمنٹ, جیسے کہ ہم نے تھرو آؤٹ بار ووکیشنل کورس کیا ہے کہ پراپرٹی کو بھی پرزرو کرنا آپ کی آبلیگیشن ہے, نری ڈگری حاصل کرنا جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اٹ از ناٹ یور, دیٹس ناٹ یور پرنسپل جاب. سو یہ بھی آپ نے, اس کے اوپر بھی آپ نے کھیلنا ہے, اور اگر آپ ایسٹس ریورس کرواتے ہیں شاید وہ آپ سے سیٹل بھی کر لیں. تو یہ چیزیں یہ سارے کے سارے مہرے ہیں, تو اس کو میرے نوٹس لینے کی حد تک نہ کریں. آپ کو ہم نے تھرو آؤٹ یہ سمجھایا ہے کہ دیز آر تھنگز یو ول پلے ود, اور اپنے مقدمے آپ اسٹرینتھن کریں گے. تو اس کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ میں کیا اس سے فائدہ لے سکتا ہوں اور اس سے میں باہر کیسے نکل سکتا ہوں. اگر آپ دوسری سائڈ سے پیش ہو رہے ہیں وہ چیزیں بھی آپ تھوڑی سی ایگزامن کریں. سوری سہیل بھائی. تھینک یو. بالکل صحیح آپ نے کہا, اور اس میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کسی خاتون کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے دن اس سیکشن کو ذہن میں رکھیں, کیونکہ یہ میں نے دیکھا یہ بہت کم کیسز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے, حالانکہ یہ یوز ہونا چاہیے, اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس سے جیسے احمد صاحب نے کہا نا, اس پہ دوسری پارٹی پہ شروع میں ایک پریشر آ جاتا ہے. جب دعویٰ دائر ہوتے ساتھ ہی اس کی پراپرٹی اٹیچ ہو جائے تو وہ ایک اچھا خاصے پریشر میں آ سکتا ہے, اور اس میں دیر آر چانسز کہ ان کا کوئی کمپرومائز ہو جائے اسی کے تحت, یا کوئی پیچ اپ آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اس چیز کو آپ بطور وکیل ضرور ذہن میں رکھیے کہ جب آپ دعویٰ دائر کر رہے ہیں تو اپنے کلائنٹ سے پوچھیں کہ ڈیفینڈنٹ کی کوئی پراپرٹیز ہیں, اگر ہیں تو ان کی ڈیٹیل لیں اور اس کو ساتھ ہی دعوے کے ساتھ ہی درخواست دے دیں. جب آپ دعویٰ دائر کریں اس کے ساتھ ہی درخواست دائر کر دیں کہ جی ٹل دی ڈیسیژن آف دی کیس یہ پراپرٹیز ہیں اس کی, ان کو فروخت کرنے سے روک دیا جائے. دس از ویری امپورٹنٹ. اب نیکسٹ جو ہے کہ جیسے عام کیسز میں, سول کیسز میں یا ادر کیس کے کورٹ فیس ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ آف لا کہ جی اس میں کورٹ فیس, تو اس میں سب دوستوں کو پتہ ہوگا کہ فیملی کیسز میں چونکہ یہ فیملی اور بچوں کی اور خواتین اور لوگوں کے رائٹس ہوتے ہیں, اس لیے اس میں کورٹ فیس بالکل منیمم جو ہے وہ رکھی گئی ہے, دیٹ از 15 روپیز, اینڈ اٹ از پرووائڈیڈ ان سیکشن 19 آف دی فیملی کورٹ ایکٹ. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اس میں 15 روپے جو ہے وہ کورٹ فیس لگائی جائے گی پلینٹ پہ. اب پلینٹ جو ہے جس کو آپ دعویٰ کہتے ہیں, اس کے اندر کیا چیزیں جو ہیں ضروری ہیں جو آپ نے اس کے اندر مینشن کرنی ہے. جس طرح باقی پلینٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ایک تو ظاہر ہے وہ جو سارا ڈسپیوٹ ہے, کچھ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وچ آر مینڈیٹری, جو سیکشن 7 رول 4(1) اگر آپ پڑھیں گے, اور سیکشن 7 کا جو 1 ہے دیٹ سیز کہ پلینٹ اٹ شوڈ بی ان رائٹنگ سائنڈ اینڈ ویریفائڈ بائی دی پلینٹف.
اس کا مدعیہ کے دستخط ہونا مینڈیٹری ہے، ضروری ہے. اگر نہیں سائن ہے تو وہ پلینٹ اٹ میں بی ڈسمسڈ اور ریجیکٹڈ. سملرلی اٹ شیل بی On oath؟ نہیں آن اوتھ نہیں، ویریفیکیشن ہے آن اوتھ، بٹ لیکن جو سائن ہے اور سگنیچرز اس کے ہونے ہیں نا جی اس کے پلینٹف کے، اور ساتھ میں اس کی ایفیڈیوٹ ہے. And shall be presented to the court having jurisdiction under section 5 of these rules by the plaintiff through a consonant where the plaintiff is a female by her agent. یہاں وہی اٹارنی کا بھی آ گیا، ایجنٹ یا اٹارنی وہ بھی کر سکتا ہے. اب اس کے اندر تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جو نارملی جو کیسز ہیں اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دعویٰ جو ہے ڈرافٹ کر کے یا اس کو فائل کرتے ہیں، اس کے ساتھ گواہان کی پوری اسٹیٹمنٹ اور جو ان کی ایویڈنس ہے وہ آپ نہیں لگاتے. لیکن فیملی کورٹ کے اندر اب یہ مینڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ جو گواہان آپ نے پیش کر رہے ہیں، جو گواہان آپ کی طرف سے آنے ہیں، ان کے ایفیڈیوٹ جو ہیں وہ بھی دعوے کے ساتھ لازمی ہے شامل کرنا، مینڈیٹری ہو گئی. یہ آپ دیکھیں نیچے دا نیم ڈسکرپشن اینڈ پلیس آف ریزیڈنس آف دا پلینٹف، دا نیم ڈسکرپشن پلیس ریزیڈنس آف دا ڈیفینڈنٹ where the plaintiff or the defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement of that effect, the nature of the claim and valuation of the claim with particulars in brief and relief claim. اب یہ دیکھیں the plaint shall contain all material facts relating to the dispute and shall contain a schedule giving the number of witnesses intended to be produced in support of the plaint, the names and address of the witnesses and brief summary of the facts to which they would depose. اب brief summary of facts وہی ہے جو انہوں نے گواہی دینی ہے، آ کے جو ان کی شہادت ہے، جو ان کا آپ نے بیان کروانا ہے. جس طرح باقی گواہان کا جو آپ بیان کرواتے ہیں کورٹ میں، یہ وہی ان کا بیان ہے جس کو ایفیڈیوٹ کی شکل میں آپ نے پلینٹ کے ساتھ لگانا ہے. اگر آپ پہلے دیکھیں گے تو پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے دا پلینٹ شیل. شیل کا مطلب لازمی ہے، مینڈیٹری ہو گیا آپ کو. The plaint shall be accompanied by as many duplicate copies thereof, including the schedule and the list of documents referred to in subsection 3, as there are defendants in the suit for service upon the defendants. اب یہ بھی مینڈیٹری کہ جتنے ڈیفینڈنٹس ہیں اتنی اس کی کاپیز بھی ساتھ لگانی ہیں. کیا فیملی کیسز میں ڈیفینڈنٹ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ کیسے؟ ہاں دیٹ کیس ہو سکتے ہیں. اچھا اب دس واز دی ریکوائرمنٹ کیا ہے پلینٹ کی، یہ ہم نے دیکھی. اب سملرلی اف یو آر فار دی ڈیفینڈنٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کی ایویڈنس نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے ایک جو مینڈیٹری پروویژن آف لا ہے اس کو فلفل نہیں کیا. نہیں پلینٹ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی، یہ چونکہ وٹنسز کے ہیں نا، پلینٹ تو نہیں ریجیکٹ ہوگی، ریز کر سکتے ہیں. اب ہے جو ریٹن اسٹیٹمنٹ، اگر ایفیڈیوٹ ساتھ لگنے تو اس کا تک کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ لسٹ آف وٹنسز بھی دے رہے ہیں اور وہ ساتھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ بریف بھی لکھیں گے کہ یہ ہے، ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ایفیڈیوٹ بھی ان کے فل ساتھ لگیں گے، یا جس کو ایگزامینیشن ان چیف ہی ٹریٹ کر لیا جائے گا. اور پھر اس کے لیے جرا کے لیے آپ ان کو کریں گے. باقی اس کا بریف دینے کا اور اس کا کیا تک ہے؟ اس کا تک یہ ہے کہ اس سے پروسیجر شارٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جب ایز اے وٹنس آئیں گے تو وہ چیف نہیں ریکارڈ کروائیں گے، ان کا چیف آلریڈی پہلے سے موجود ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں لسٹ وغیرہ دینے کا وہ تو ساتھ لگا دینا تو ٹھیک ہے بندوں کے نام، لیکن پچھلے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ جسٹ آف واٹ دے ول کم اینڈ ڈپوز وہ بھی آپ نے سبسٹینشیٹ کرنا. اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے جب ایفیڈیوٹ اس کے ساتھ لگ رہا ہے. یہ وہی چیز ہے، جی جی یہ وہی ایفیڈیوٹ ہی ہے، یہ ایفیڈیوٹ ہی ہے جو جسٹ آف ہے نا جی. نہیں بیکاز ایفیڈیوٹ کا لفظ وہاں پہ استعمال وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ ایفیڈیوٹ مینڈیٹری ہے اس کے ساتھ لگانے کے، ہم لگا دیتے ہیں، یہ پریکٹس ہے. یہ جس کو ہم جو انہوں نے آپ فرمانا جو انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ ساتھ لگانے، میں اس کو ایفیڈیوٹ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم ان دی فارم آف ایفیڈیوٹ لگاتے ہیں تو تاکہ آپ اس کو ایگزامینیشن ان چیف کروا دیں، بٹ جسٹ دینے کی نہیں ضرورت، پورا ہی ایفیڈیوٹ جمع کرا دیں. اور اس پورے ایفیڈیوٹ کے اندر اس کی وہی اسٹیٹمنٹ ہوگی جو اس نے ایز اے وٹنس آگے دینی ہے. ٹھیک. اچھا اب یہ ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے جی.
On the date fixed under section 8, the defendant shall appear before the family court and file a written statement and list of witnesses and gist of evidence, and in वही चीज़ें जो plaint के हैं वही इसकी हैं. And in case the written statement is not filed on that date, the family court may, for any sufficient reason which prevented the defendant from submitting the written statement, allow the defendant to submit the written statement and other documents on the next date, which shall not exceed 15 days from the that date. नॉर्मली ये होता है कि अब दावा दायर हुआ तो उसमें मुद्दाला आता है, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि डिफेंडेंट ने एक तरीके पे वकालतनामा दिया, फिर उसने जवाब देने के लिए मौके लेने हैं, 2, 3, 4 मौक़ों के बाद जाके जवाब दावा देते हैं. अब फैमिली कोर्ट्स ने बार बार की अमेंडमेंट के साथ और ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो प्रोसीजर को बहुत उन्होंने ब्रीफ कर दिया. अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ बाउंड कर दिया कि पहली तारीख पे ही उसने रिटर्न स्टेटमेंट देनी है. द वर्ड इज शैल एंड व्हेन ही विल अपीयर ही शैल सबमिट रिटर्न स्टेटमेंट. अब आगे एक मौका दिया गया है कि अगर वो नहीं कर सकता उस डेट पे फॉर एनी सफिशिएंट रीजंस तो फिर कोर्ट उसको एक डेट दे सकती है, वो भी 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती. अब अगर आप मुद्दई के वकील हैं या मुद्दइया के वकील हैं तो इस चीज़ को जहन में रखिए, और फैमिली कोर्ट्स इस चीज़ को बहुत इग्नोर कर रही हैं, और चूँकि हम एहतजाज भी नहीं करते या इसको एजिटेट नहीं करते तो लिहाजा वो सिविल सूट की तरह 6 तरीक़ें जवाब दावे के लिए चल रही होती हैं. हालांकि लॉ ने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ एक ही मौका दिया जा सकता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का, 15 दिन से ज़्यादा नहीं आप जा सकते. इसके सर वही बात है कि क्या निकलेगा, हम बार बार कोर्ट को भी कहते हैं कि 15 दिन उसकी आगे पेनल प्रोविजन है, इसके रिजल्ट भी है कि वो क्या होगा. यहाँ तक तो ठीक है. अब वो ये है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस. सेक्शन 5A, if the defendant fails to submit a written statement on or before the date under section 1, the defense of the defendant shall, may नहीं है, shall stand struck off and the family court shall decide the case under the law. Meaning thereby कि मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा एक तो पहले पेशी पे जब उसने पेश होना है तो उसने उसी दिन रिटर्न स्टेटमेंट देना है. अगर नहीं दिया तो फैमिली कोर्ट उसको एक मौका दे सकती है 15 दिन का. अगर उसमें भी नहीं दिया तो फिर उसका डिफेंस स्ट्रॉक ऑफ हो जाएगा, उसका राइट ख़त्म हो जाएगा जवाब दावा देने का. लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि उसने जब जवाब दावा का राइट स्ट्रॉक ऑफ हो गया तो वो आउट हो गया. प्रोसीडिंग से आउट नहीं हुआ, उसका जवाब नहीं आएगा, लेकिन वो गवाहान पे जिरा कर सकता है. जो मुद्दइया का गवाहान पे जिरा ज़रूर कर सकता है, वो अपनी एविडेंस भी दे सकता है. सिर्फ ये है कि उसका जो उसका रिटर्न स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड पे नहीं हो. एक एविडेंस वो अपनी दे सकते हैं. जिस अपनी एविडेंस अगर रिटन स्टेटमेंट ही नहीं है वो तो रिटन स्टेटमेंट के मुताबिक उससे बाहर जा ही नहीं सकता. तो देखें हाँ, यस यू आर राइट टू दैट एक्सटेंट. लेकिन चूँकि फैमिली कोर्ट ने इसको थोड़ा सा उन्होंने लिबर्टी दी है, उसका मौक़िफ़ रिकॉर्ड पे नहीं है, ये दुरुस्त बात है. बट इवन देन ही हैज़ ए राइट कि जो प्लेंटिफ या मुद्दइया के जो गवाहान हैं उन पर जिरा कर सकते हैं. जिरा इज फाइन, ठीक है. जैसे उसका अपना एविडेंस आ सकता है, वो खुद बतौर विटनेस तो आ सकता है, ही इज ए डिफेंडेंट, बट कैन ही कैन नॉट प्रोड्यूस एनी अदर, ही कैन नॉट, एनी विटनेस. यस. लेकिन चूंकि उसका जो मौक़िफ़ है वो रिकॉर्ड पे नहीं है, जो वर्बल उसमें आगे वहाँ पे एज ए विटनेस उसका भी चीफ रिकॉर्ड होगा और उस पर वो जिरा कर सकता है, प्लेंटिफ काउंसिल वो दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा. इशू फ्रेम कैसे होंगे? नहीं फ्रेम होंगे, इश्यूज़ नहीं फ्रेम होंगे, तो स्टेट में एविडेंस पे चला जाएगा ना, और ऑलरेडी मुद्दइया के एफिडेविट्स मौजूद हैं रिकॉर्ड पे, उन पे वो जिरा का उसको मौका दे देंगे. सर हमारे मेंबर साहब सर, दो बातें सर. एक तो ये कि जो सीपीसी में रिटर्न स्टेटमेंट देना था उसमें भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हो गई, पीनल कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 26 में अमेंडमेंट की बात. वो भी एक कंपैरिजन है कि अगर आप देखना चाहिए ना, पहले मतलब वहाँ पे नहीं था और वो ऑर्डर 8 रूल 9 वो हम लंबा चलते थे. जी जी. अब लेकिन सेक्शन 26 में भी शेल आ गया सीपीसी. जी जी. आफ्टर फर्स्ट अपीयरेंस विद इन 30 डेज यू हैव टू सबमिट रिटन स्टेटमेंट. एक जो भी दूसरी बात सर हम कर रहे थे ना, मैं टाइम तो नहीं दे बोलूँगा, लेकिन ये कि जब आपको यू बीन प्रिक्लूडेड टू डिफेंड योर सूट और केस, तो फिर आपके पास एक आमली ऑप्शन बचता है सर, वो आप यू हैव टू पुट योर डॉक्यूमेंट्स थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन टू द विटनेस ऑफ द प्लेंटिफ. ये मेरा ये जी बिल्कुल ठीक है, सही. अच्छा डिफेंस राइट क्लोज होने के बाद कोर्ट अलाउ कर सकते हैं क्या चीज़? राइट
ہاں اچھا ریمیڈی کی بات آپ کرتے ہیں تو آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ فیملی کورٹس نے قدغن لگا دی. یہ جو رائٹ کلوز کرنا ہے اٹس انٹرم آرڈر, یہ فائنل ڈیسیجن تو نہیں ہے. انٹرم آرڈرس کو قدغن لگا دی انہوں نے کہ اس کے خلاف نہ ریویژن ہو سکتی ہے نہ اپیل ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ پرولونگ کرنا چاہتے تھے وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آرڈرس کو لے کے اوپر چلے جاتے تھے اور نیچے ٹرائل رک جاتا تھا. چونکہ فیملی کورٹس پروسیجر کو سمپل اور آسان اور مطلب کرنا چاہتے تھے کہ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ڈیسائیڈ ہو, اس لیے لاء نے اس کے اندر یہ اسپیشل لاء کے اندر یہ قدغن لگا دی کہ اس پہ نہ اپیل ہوگی نہ ریویژن ہوگی. سو اب کچھ لوگ تو ریٹ میں چلے جاتے ہیں اس کے اگینسٹ اگر ریٹ انٹرٹین ہو جائے, لیکن ایون دین یہ میری اوپینین ہے اور بہت ساری ججمنٹس اس پہ موجود ہیں کہ فیملی کورٹ کو ایکچولی جو ہماری سپیریئر کورٹس ہیں انہوں نے ہر قسم کی حدودوں کو یوتھ سے آزاد کر دیا. ججمنٹس یہ کہتی ہیں کہ فیملی کورٹ فار دی سیک آف جسٹس کچھ بھی کر سکتی ہے, وہ کوئی بھی پروسیجر اڈاپٹ کر سکتی ہے جو انلیگل نہیں ہے اور وہ سمجھے کہ یہ ضروری ہے. اب اس ٹیکنالوجی کے تحت ہم ریویو کہہ لیں, نظر ثانی کہہ لیں, اس طرح کی کوئی درخواست دی جا سکتی ہے اور کورٹ اس کو انٹرٹین کر سکتی ہے, اور وہ ہم نے کیے بھی ہیں یہ چیزیں. اگینسٹ دا لا آپ ابھی خود کہہ رہے تھے بٹ دس از ناٹ اگینسٹ دی لا. نہیں, یہ اگینسٹ دی لا نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہی آپ سمجھ لیں کہ ریٹن سٹیٹمنٹ وہ 15 دن نہیں دے سکا, 15 دن کے اندر, اور اس کا رائٹ اسٹاک آف ہو گیا, یا کورٹ نے 15 دن کی بھی ڈیٹ نہیں دی. ہمارے کیس میں کیسے ہوا تھا کہ اس میں کورٹ نے پہلے دن ہی ہمارا رائٹ اسٹاک آف کر دیا. اب ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کر سکتے تھے, نہ ریویژن کر سکتے تھے. ہم نے ریٹ فائل کی تو وہ بھی انہوں نے انٹرٹین نہیں کی. انہوں نے کہا جہاں قانون نے اپیل اور ریویژن نہیں دی تو ریٹ میں کیسے انٹرٹین کروں. سو ہم ریٹ میں فارغ ہو گئے. ہم ہر طرف سے بلاک ہونے کے بعد دین آئی میڈ این اپلیکیشن, اس کو ریویو ہم نے لکھا تھا, اس کو نظر ثانی کہہ لے, اس کو ہمدردانہ غور کو کہ فیملی کورٹ ہے سر. اس میں نے کہا کہ جی مجھے ایک موقع ملنا چاہیے تھا, 15 دن کا تو رائٹ تھا جو کورٹ نے اگنور کر دیا اور مجھے اب دے. اب یہاں کورٹ کا پہلا سوال مجھ سے یہی تھا کہ کیا میں اپنے آرڈر کو ریویو کر سکتا ہوں. تو ہم نے ان کو بتایا کہ جی فیملی کورٹ, واقعی میں آپ کو ججمنٹ دیتا ہوں, انہوں نے کہا جی فیملی کورٹس کو کوئی اس کے اوپر قدغن کسی قسم کی نہیں ہے جیسے عام کورٹس کے اوپر ہے کہ سرٹن لمیٹیشنز کو فیملی کورٹس پہ نہیں. وہ کہتے ہیں وہ فیملی کورٹ کا اپنا پروسیجر ڈرائیو کر سکتی ہے, وہ خود اپنا ایک پروسیجر بنا سکتی ہیں فار دی سیک آف جسٹس. جہاں سمجھے کہ انصاف کے لیے یہ ضروری ہے فیملی کورٹ وہ کام کر سکتی ہے. تو لہٰذا وہ درخواست ہماری پھر منظور ہوئی, اور وہ یہی چیز جو ہے وہ لا بھی یہی کہتا ہے کہ فیملی کورٹ کو اتنا وہ باؤنڈ نہیں کیا گیا کہ وہ کر. آپ اس کو ہاں دیکھیں ریویو ایکچولی تو CPC میں لفظ آتا ہے نا, فیملی کورٹ ایکٹ کے اندر تو ریویو کا کہیں کنسیپٹ نہیں ہے. ہاں آپ اس کو نظر ثانی کہہ لیں, ریویو کہہ لیں, کورٹ اس کو انٹرٹین کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کی ریمیڈی میں نے بتانا صرف یہ تھا, سوال یہ تھا کہ کیا اس کی ریمیڈی لا کے اندر موجود ہے, تو لا کے اندر نہیں ہے اس کی. اور اس کے جواب کے اندر اگر آپ اور یہ ایک ٹپ لے لیں دوسری سائڈ سے اگر آپ پیش ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ ریویو وہ چیز ہے جو کہ قانون میں اسپیسیفکلی پرووائڈیڈ ہو تو تب آپ بیچ میں کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. تو اور اس طریقے سے سامنے سے اگر آپ نے ان کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کہیں گے ریویو کی پاور ہی نہیں موجود, اور ریویو کی پاور, ریویو وہ چیز ہے یا اپیل وہ چیز ہے جو کہ قانون میں الاؤ کی ہوتی ہے اور ہونی لازمی ہے. سو یو کین پلے اراؤنڈ ود اٹ. بات یہ ہے کہ ہم آپ کو آپشنز آپ کی دکھا رہے ہیں یہاں پہ. کبھی ہو جائے سم ٹائمز یو آر ایبل ٹو کنونس سم ادر جج ول سے کہ نہیں. اچھا جی, اب ریٹن سٹیٹمنٹ کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انٹینشن یہ ہے فیملی کورٹس ایکٹ کی اور فیملی لاز کی کہ پروسیجر کو مختصر اور بنایا جائے, سادہ بنایا جائے, اور تاکہ کم سے کم وقت میں فیصلہ ہو سکے. اس لیے یہاں جو ریٹن سٹیٹمنٹ کی پروویژن ہے اس کے اندر ایک رائٹ دے دیا گیا کہ جو مخالف پارٹی ہے, ہسبینڈ یا وائف, ڈیفینڈنٹ جو ہے مدعا ہے, وہ اپنے جواب دعوے کے اندر جو کلیمز اس کے ہیں وہ علیحدہ سے دعویٰ کرنے کی بجائے وہ اپنے جواب دعوے میں ہی کلیم کر سکتا ہے, اور وہی اس کا دعویٰ بھی پلینڈ اس کی کنسیڈر ہوگی. مثال کے طور پر ایک ہسبینڈ نے دعویٰ کیا ہے ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کا, بیوی کورٹ میں نہیں گئی, ہسبینڈ نے دعویٰ کر دیا, تو بیوی اس کے جواب دعوے کے اندر ہی ساری چیزیں کلیم کر سکتی ہے, اس سے پہلے اگرچہ اس نے دعویٰ نہیں کیا تھا. لیکن جب وہ جواب دعویٰ دائر کرے گی تو اس جواب کے اندر ہی وہ اپنا سامان جہیز بھی مانگ سکتی ہے, خرچہ بھی مانگ سکتی ہے, ایون خلا بھی مانگ سکتی ہے, اور وہ سارا اس کا جواب دعویٰ دین ول بی ٹریٹڈ ایز اے پلینٹ.
نہیں جواب الجواب تو ہوتا ہے کہ جواب کا جواب ہو, یہ تو جواب ہے نا, وہ کنورٹ ہو جائے گا دعویٰ اس میں, وہ اس کو دعویٰ کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن جواب مانگا اگر آ جاتا ہے اس طریقے سے جس میں کلیم, پھر جواب الجواب لازمی ہے. نہیں دیکھیں فیملی لاز تو اس حوالے سے سائلنٹ ہیں. جواب الجواب کا کنسیپٹ سول لاء میں تو ہے, اور فیملی لاز کے اندر تو اس حساب سے سائلنس ہے, کہیں لکھا نہیں گیا کہ جی اگر ایسی صورت میں دعویٰ کنسیڈر ہوگا تو پھر وہ پلینٹیف جو پہلے پلینٹیف تھا وہ بھی اس کا جواب دے گا, اس میں نہیں ہے. اس نے تو آ کے مکمل طور پہ نئی چیزیں دے دی, ہاں, بٹ اس کا جب تک آپ جواب نہیں دیں گے پہلے والے سے اور کرنے کے لیے, وہ تو صرف ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کے لیے تھا. اب انہوں نے ضمانت جہیز مانگ لیا تو اس کو تو جواب میں اب اس کو ہم اس طرح دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے. اب وہ پلینٹ بن گئی, اب چونکہ وہ پلینٹ پہلے وہ جواب دعویٰ تھا, جب کورٹ اس کو پلینٹ ٹریٹ کرے گی تو دین آبویسلی دا ڈیفینڈنٹ ول ہیو اے رائٹ ٹو سبمٹ ریٹن اسٹیٹمنٹ. پھر تو اس اسٹیج پہ آ جائے گا نا جہاں وہ پلینٹیو بن گئی اور وہ ڈیفینڈنٹ میں آ جائے گا. ان دیٹ کیس یوں سمجھ لیں جیسے کنسالیڈیٹڈ دعوے چلتے ہیں, اسی طرح وہ اس کی صورت بن جائے گی. یہ سر جواب ذرا ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. ہاں جی, یہ کب اور کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو سول کیسز میں ہوتا ہے. ہاں جی, نارملی تو یہ مطلب فیملی لاز میں نے کو بتایا کہ اس حساب سے تو بالکل سائلنٹ ہے, اس میں تو کہیں اس کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں. اور جو ایون سی پی سی میں بھی نہیں ہے, وہ اس کو آپ کہہ لیں کہ پروسیجر ود دا پرمیشن کورٹ سے یا وہ کر کے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس کو ہم ججمنٹ لاء پریسیڈنٹل لاء کہتے ہیں, تو اس کے اندر ہیں. تو اس میں سول کیسز میں ہے کوئی ایسے پہلو, ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں ڈیفینڈنٹ جب اپنا ریٹن اسٹیٹمنٹ فائل کرتا ہے جو پہلے نہیں ہیں منظر عام پہ, تو پلینٹف ضروری سمجھتا ہے کہ ان کا جواب دیا جائے. اٹ شوڈ ہیو بین آن ریکارڈ, کیونکہ اس پہ آگے چل کے شاید ایشو بھی فریم ہونا ضروری ہو اور اس پہ ایویڈنس بھی ایڈیوس کرنا پڑے. اور اگر وہ سائلنٹ رہیں گے تو ایویڈنس جو ہے وہ پلیڈنگ سے باہر ہو نہیں سکتی, تو اس کو پلیڈنگ کا حصہ بنانے کے لیے پھر وہ جواب لانا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ آ گیا کہ ڈیفینڈنٹ جو ہیں وہ اپنے جواب دعوے کے اندر جو کلیم کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی کہ اف دا ڈیفینڈنٹ فیلز ٹو اپیئر, اب آ جاتا ہے جو جیسے ہمارے سول کیسز میں ہوتا ہے کہ کنسیکوینس کیا جی, آپ نے دعویٰ دائر کر دیا, اب مدعا علیہ پیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دو ہی صورتیں ہیں کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ یا تو مدعا علیہ پیش ہوگا یا نہیں ہوگا. جب پیش ہوگا تو پھر وہ آگے کہ اس نے جواب دعویٰ داخل کرنا ہے. اگر پیش نہیں ہوتا تو پھر اس کی کیا پینل پروویژنس ہیں. If the defendant fails to appear on the date fixed by the family court for his appearance, then if it is proved that the summons or notice were duly served on the defendant, the family court may proceed ex parte. سیدھی سمپل سا بات یہ ہے کہ مدعا نہیں آیا, تمیل اس کی ہوئی تھی, وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہا, ایکس کورٹ میں اینڈ پروسیڈ ان ایکس پارٹی. اب اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ اب مدعا ایکس پارٹی ہو گیا تو اگر اس کو بعد میں نالج میں آتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ provided that where the family court has adjourned the hearing of the suit ex parte and defendant at or before such hearing appears and assigns good cause for his previous non-appearance, he may upon such terms as the family directs be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance. یعنی وہ اسی کورٹ کو دوبارہ سے رجوع کر سکتا ہے اگر وہ سفیشینٹ ریزن بتائے کورٹ کو کہ جی میں اس وجہ سے پیش نہیں ہو سکا, یہ میرے نالج میں نہیں آیا. تو پھر اس کو ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی تیار کر کے ساتھ لانی چاہیے, بیکاز بات یہ ایز ایف ہی ہیڈ اپیئرڈ آن دیٹ پرٹیکولر ڈیٹ لکھا ہوا ہے, تو دین اس کے اوپر وہ جو اس تاریخ پہ جمع کروانا ہے وہ والا وہ پھر آپ کے ہاتھ میں. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ پھر ریٹن اسٹیٹمنٹ کی جو سیکشن ہے جس کے اندر یہ دیا گیا ہے کہ فرسٹ اپیئرنس کے بعد اس نے 15 دن ملیں گے, تو پھر اس کو یہ درست ہے. اور پھر اگر وہ اس کی جو درخواست آتی ہے تو پھر اٹ ول بی ہی ول بی آن اے سیفر سائڈ کہ وہ ریٹن اسٹیٹمنٹ ساتھ ہی لگا دے, کیونکہ اگر وہ 15 دن سے ایکسکلوڈ کر گیا تو پھر اس کے لیے ٹیکنیکل ایک پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ آؤٹ ہو جائے گا اس وجہ سے. نہیں سر, اس میں جیسے رینٹ لاز کے اندر ساتھ لگا کے جمع کروا دیں تاکہ اس کو ٹریٹ کیا جائے, بیکاز یہاں پہ پہلی تاریخ 15 دن بھی گزر جائیں جو ایکسٹینڈ کیے جا سکتے تھے. میں اگر فور سامنے سے ہوں گا میں کہوں گا آپ الاؤ ہی نہیں کر سکتے, 15 دن گزر گئے ہوئے اور آپ نے جو ایکسٹینڈڈ ٹائم بھی دینا تھا وہ 15 دن کا دینا تھا. سو یہ کر کے آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ انٹرٹین نہیں ہوگی, ادروائز اپلیکیشن کے ساتھ ریجیکٹ ہو جائے گی. نہیں میں اس کو اور ایڈ کرتا ہوں سر. آرڈر 37 کے کیسز میں اور رینٹ کیسز میں وہاں بھی ایسے ہی ہے.
وہاں یہ ہے کہ آن دی ڈیٹ آف فرسٹ اپیرنس سے آگے دن شروع ہو جاتے ہیں. اب فرسٹ اپیرنس آپ کی ہو گئی, اس سے آگے دن شروع ہو گئے. اگر آپ نے نہیں لگائی, مطلب آپ نے لیو ٹو کنٹیسٹ نہیں لگائی, آپ نے سیٹنگ سائڈ ایکسپارٹی دی ہے اور 10 دن کا ٹائم ہے آپ نے لیو ٹو کنٹیسٹ دینی ہے, وہ 10 دن گزر گئے تو آپ آؤٹ ہو گئے. وہ کہتے ہیں 10 دن گزر چکے تھے آپ کی, وہ اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی ابھی تو اس کو کورٹ نے الاؤ ہی نہیں کیا, وہ کورٹ کہتے ہیں آپ کی اپیرنس ہو گئی ہے, آپ نے اپیرنس سے آگے چلنا ہے. لہٰذا وہ اچھا ایک سیکنڈ, اس پہ دیکھ یہ لکھا ہوا ہے ایکس پارٹی ڈگری ناٹ ایکس پارٹی پروسیڈنگ. میں آگے چل کے بتاتا ہوں, اس کا بھی ہے. جی جی, میں دونوں کی ریمیڈی ہے. دونوں میں علیحدہ علیحدہ آپ کہہ سکتے ہیں, بیکاز ڈگری کے اندر تو شاید آپ کا ریٹن اسٹیٹمنٹ والا وہ آپ کہیں کہ جی ہم وہ ختم ہوگی ڈگری, تو پھر آپ ایگزیکٹلی اسی سیٹ پہ جائیں گے, ٹائم پہ جائیں گے, اور وہ پھر آپ نے کرنا ہے. ایکس پارٹی آرڈرس کے ان بٹوین بھی جوائن کر, بیکاز اگر ایکس پارٹی پروسیڈنگز والا ہو اور ڈگری کا نہ ہو تو پروسیڈنگز میں تو آپ کسی سٹیج پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. بالکل وہ بھی اور آپ اس سٹیج پہ جا کے آپ یو کین میک این اپلیکیشن. وہ میں بتاتا ہوں, اس کی پروویژن موجود ہے. یہ درست ہے آپ نے بتایا. ایکس پارٹی کی 2 کیٹیگری, ایک ہے تو ایکس پارٹی پروسیڈنگ, مثلا پہلے ڈیفینڈنٹ حاضر نہیں آیا پہلی تاریخ پہ اور ایکس پارٹی پروسیڈ ہو گیا اور دعویٰ آگے چل پڑا. اب ابھی ڈگری پاس نہیں ہوئی, دعویٰ پروسیڈ ہو رہا ہے ایکس پارٹی, تو اس میں درمیان میں کہیں اس کی نالج میں آیا تو ہی ول فائل این اپلیکیشن فار سیٹنگ سائڈ ایکس پارٹی پروسیڈنگس. دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے, پھر اس کے نالج میں آتا ہے تو ہی ول فائل اپلیکیشن فار سیٹنگ سائڈ ایکس پارٹی ڈگری. ایک ایکس پارٹی ڈگری ہے, ایکس پارٹی پروسیڈنگس. آپ کی اجازت سے میں پھر بیچ میں انٹرپٹ کر کہ دیکھو, آپ سارے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے سامنے 4 عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, اور چاروں کے چاروں پروفیشنل ہیں. ہمارے سامنے جو بھی قانونی چیز آتی ہے, ہم چاروں میں ایک چیز کامن ہے کہ ہمیں فوراً سوچتا ہے کہ یار اینج ہوئے گا تو اینج ہوئے گا, اینج ہوئے گا تو اس کو یوں بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ یہاں پہ ابتدا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اگر وکیل بننا ہے, دس از پروبیبلی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ انسٹنکٹ. پچھلے 6 ہفتے سے ہر سٹیج پہ آپ کو جو ہم بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ قانون کے اندر آپ نے دونوں سائڈ سے کھیلنا ہے, آپ نے اس کی پاسبلٹیز آپشنز کرنی ہے. تو آپ کے سامنے ایک جیتا جاگتا ایگزامپل آپ کے سامنے ابھی آ گیا ہے کہ چاروں ہم یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, یہی چیز ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور شاید ہمارے میں ڈفرینس بھی ہے کیونکہ لا کے اندر ہر قسم کی ججمنٹس بھی ملتی ہیں, اینڈ یور اسکوپ ٹو پلے از اویلیبل. ان کا علیحدہ پوائنٹ آف ویو, ان کا علیحدہ پوائنٹ آف ویو, لگنا ہے نہیں لگنا, اور دیر از نو رائٹ آنسر اسٹیج پہ. آپ لگا دیں خارج ہو جائے گی, آپ نہیں لگائیں تو شاید میں سامنے سے اس گراؤنڈ پہ اڑا دوں کہ نہیں لگی ہوئی. تو وی آر ایکسپلورنگ دا آپشنس, اور یہ سوال آپ کے ذہن میں یہ چیزیں پڑھ کے آنا چاہیے. دس از دا اسکل یو ہیو ٹو ڈیولپ. سو بہت شکریہ. اچھا, یہ سیکشن 9 جو ہے دیٹ ڈیلز ود دی ایکس پارٹی ڈگری. نیچے ہاں ٹھیک ہے, اپ اینڈ ڈاؤن. اب یہ دیکھیں گے اگر آپ سیکشن 9 جو ہے اس کے اندر ہی اس کی لمیٹیشن بھی دی ہوئی ہے کہ ان کیس ان وچ اے ڈگری از پاسڈ ایکس پارٹی اگینسٹ اے ڈیفینڈنٹ انڈر دس ایکٹ ہی میں اپلائی ود ان 30 days آف دی سروس نوٹس انڈر سیکشن. اب وہ 30 days کے اندر اس کی لمیٹیشن ہے فار سیٹنگ سائڈ دی ایکس پارٹی ڈگری. نہیں بہت ہیں ابھی سلائڈز ہیں, ٹھیک ہے, یہ لیجیے آپ, شاید اپ اینڈ ڈاؤن, ٹھیک ہے, اپ اینڈ ڈاؤن. اچھا, اب یہ ہے لمیٹیشن فار سیٹنگ سائڈ ایکس پارٹی پروسیڈنگز اینڈ ڈگری. رول 13 says کہ ایکس پارٹی ڈگری اور پروسیڈنگز may for sufficient cause shown be set aside by the court on application made to it within 30 days of the passing of the decree or the order. سر یہ جو ایکس پارٹی ڈگری کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے ہم پروپوزل پیش کریں گے, یہ صرف اپنی غیر حاضری کی کریں گے, میرٹس کی نہیں کریں گے؟ Obviously وہ تو اگر کرنا ہوگا تو ریٹن اسٹیٹمنٹ آپ نے اگر ساتھ لگانی ہے اس کے اندر آپ بیچ میں کریں گے. اچھا, دوسرا سر ذرا یہ دیکھ لیجیے, اب وہ پتہ ہی نہیں لگنے دیتے 30 دن تک ڈگری لے کے, وہ تو پھر ریٹ میں اوپر جانا پڑے گا. وہ تو obvious ہے کہ فرام دی ڈیٹ آف نالج 30 days will start from the date of your knowledge. ڈیٹ آف نالج ول بی ریڈ انٹو دس دین. وہ آپ سیکشن 5 کی اپلیکیشن جب لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کریں گا دین جی اس میں آپ یو میں گیو دا ریزنس کہ جی میرے نالج میں جب آیا ہے, کیونکہ لمیٹیشن ایکٹ بہرحال اپلائی کرتا ہے, آل دو اس کے اندر بھی, لیکن لمیٹیشن ایکٹ ول اپلائی, اور اس کے اندر پھر آپ کو بتانا ہے کہ جی میرے نالج میں کب آیا اور اس سے آگے اس کی لمیٹیشن. وہاں پہ یہ چیز آڑے آتی ہے کہ اگر ٹائم دیا ہوا تو لمیٹیشن ایکٹ ڈزنٹ اپلائی.
और फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये सेट 30 days विद इन सच एंड सच टाइम, और उसको करने के लिए तो ये वाला भी बीच में भाम आएगा कि विल यू फाइल गो हैव टू फाइल अ रिट के वो यहाँ पे एंटरटेन करके डेट ऑफ नॉलेज आप रीड इन कैसे कर सकते हैं? मैं आज करता हूँ, मुझे देखें गुंजाइश नहीं नजर आई। मैं बताऊँ, पहली गुजारिश ये है कि रिट में तो इसलिए नहीं कि इसमें तो यहाँ तो कोर्ट लॉ ने आपको एक रेमेडी और फोरम दिया है, यू कैन नॉट बाईपास और दैट, 30 days बट even then you have to show your bona fide to the court कि जी this was the reason which were beyond my control, now I have come to know and I am within the limit. कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, लेकिन उसको बाईपास करके आप कहेंगे जी मैं रिट में चला जाऊंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके पास एक फोरम है जिसको आपने यू हैव टू अवेल, उसको आप बाईपास तो नहीं कर सकते। अब अगली बात आ जाती है कि जी वो 30 days से बियॉन्ड जाके मेरे नॉलेज में आया, तो देन वो इसीलिए वो जो है ना कंडोनेशन जो है उसकी दरख्वास्त साथ आप लगाएंगे कि जी मेरे नॉलेज में अब आया तो द कोर्ट हैज़ दी पावर टू कंडोन। सफिशिएंट रीजंस, शायद इसी जो लफ्ज़ है सफिशिएंट रीजंस, वो इसी को सफिशिएंट काज जो है वो कंट्रोल करता है। अब दूसरी सूरत है कि अगर प्लेंटिफ जो है, जैसे आमतौर पर दावा अदम पैरवी खारिज हो जाता है, आप मुद्दईया के वकील हैं और आप किसी वजह से कोर्ट नहीं जा सके, आपका क्लर्क भी नहीं गया और दावा अदम पैरवी खारिज हो गया, सूट डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, ये वो चीज़ें हैं जो रेमेडीज़ हैं जो लॉ ने आप फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड हैं। अगर प्रोवाइडेड ना होती तो फिर आप रेमेडी लेस हो जाते, फिर आपके पास कुछ ना होता। ये फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर दावा 17A के तहत डिग्री हो गया हो और जो है डिफेंडेंट उनका राइट भी क्लोज हो गया हो, नेक्स्ट डेट पे सर किसी वजह से ना तो प्लेंटिफ और ना उसका जो एडवोकेट है मतलब वो ना जा सके, तो क्या अदम पैरवी वो खारिज हो सकता है? ये दावा डिग्री हो गया, दावा तो डिग्री हो चुका है, डिग्री हो गया तो उसके बाद क्या हो? तो फिर कैसे डिग्री खारिज उसके होना? बाद फिर आ गए ना। सर कसूर में ना दावा दायर किया था 17A के तहत, वो डिग्री भी हुआ है, बाकी क्लेम रहता होगा ना, आप पूरी बात नहीं बता रहे। कसूर में वैसे ऐसी एक दफ़ा डिग्री हो गया तो वो खारिज नहीं हो सकता, कॉमन सेंस तो ये कहती है। ये डिफेंडेंट के राइट भी क्लोज हो गए 17A के। देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ, आप पूरी बात समझे ना, फिर या तो आप पूरी बात समझ नहीं रहे या बता नहीं रहे। दावा डिग्री हो गया तो बात ख़त्म हो गई, वो चल क्यों रहा है, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें उस पर रहती हैं, ठीक है ना। अब जो 17A में दावा डिग्री हुआ वो हुआ मेंटेनेंस की हद तक, तो भाईजान बुरी बात करना, फिर डॉवरी आर्टिकल्स रह गए, बाकी चीज़ें रह गई होंगी, उनकी हद तक दावा चलना है, तो फिर वही प्रोसीजर फॉलो होना जो बाकी दावों का है, वो अदम पैरवी भी हो सकता है। लेकिन सर डॉरी आर्टिकल का नहीं किया था हमने, सिर्फ मेंटेनेंस कर दिया। वट एवर इट वॉज, मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो उसके लिए तो बाकी वो वही ला है जो आम ला है, उसके बाकी तो वो केस वही इसी तरह है। वो जो डिग्री हुआ है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन हुआ है उस दावे का। 4 क्लेम थे आपके, 1 डिग्री हो गया, 3 रह गए, बाकी तीनों के लिए तो वही प्रोसीजर है। चले वो तो है ना। सर अच्छा। बाद में अच्छा सर, अब है कि अगर आपका दावा अदम पैरवी खारिज हो गया, सेक्शन 12 डील्स विद दिस, तो उसकी रेमेडी क्या है? द कोर्ट मे रिस्टोर अ सूट डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट ऑन सफिशिएंट कॉज शोन ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट विद इन 30 days ऑफ द डिसमिसल ऑफ द सूट। यहाँ भी दावा अदम पैरवी खारिज हो गया तो उसकी बहाली 30 दिन के अंदर अंदर आप दरख्वास्त दे सकते हैं। अब अगर आप मुद्दा ले हैं, मुद्दईया का दावा खारिज हो गया और उन्होंने महीने 1.5 महीने बाद दरख्वास्त दी है, तो आप इस कानून के तहत उसको कंटेस्ट कर सकते हैं कि जी ये दरख्वास्त मेंटेनेबल ही नहीं, एंटरटेन नहीं हो सकती क्योंकि ये बियॉन्ड 30 days आई है। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ क्लियर थोड़ा सा कर दें, वो मेरा दावा हालांकि खारिज करना नहीं बनता था, लेकिन वो खारिज कर दिया है। मैंने 17A की 4 डिग्री हो गई, खारिज करना तो बनता ही नहीं था। क्यों नहीं बनता था? पहले तो आप यहाँ ठहर जाए ना, क्यों नहीं बनता था खारिज होना? डिग्री हो गया ओ भाई, डिग्री एक हुआ है ना, बाकी क्लेम्स तो रहते हैं। बाकी क्लेम किए नहीं थे सर, मेंटेनेंस की हद तक था। भाई एक सेकंड, ये चीज़ बाद में आखिरी सवाल। यार स्लाइड्स इतनी ज़्यादा पढ़ लो, स्लाइड्स इतनी ज़्यादा पढ़ी हुई हैं कि आपका ये टाइम के अंदर ख़त्म नहीं होगा और आपके काफ़ी दोस्त। अब मेरा ख्याल है वो फैसला दोबारा पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको आप मिलेगा। जजमेंट ले आइएगा, उसके ऊपर आपको आप गाइड कर देंगे। सोहेल भाई ख्याली अवेलेबल बात होते करें। हैं। इसको रिस्टोर करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मुझे आप वो फैसला पढ़ाएं, मुझे इस तरह समझ नहीं आ रही, आप पढ़ाएंगे तो समझ आएंगे। अच्छा, सवाल अभी थोड़े से बाद में और मैं भी रोक के रखूँगा अपने सवाल कि इसको कहते हैं। अच्छा चलें, अब फिर उसको तेज़ी से कर लेते हैं। अब है फिक्सेशन ऑफ इंटायरमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मुद्दईया की तरफ से, बच्चों की तरफ से दावा दायर करते हैं तो उसमें मैंने जैसे पहले बताया कि प्रोसीजर ये बन गया हुआ है कि जी मुद्दा ले आएगा, वो जवाब दावा देने में इतनी तारीखें ले रहा है, फिर और ये हमारी कोर्ट्स भी शायद इस जो है ना लॉ पे पूरी तरह या उनसे वाकफियत नहीं रखती, या हम नहीं बता पाते, या वो अमल नहीं करती। बच्चों का खर्चा दावा दायर होने के 6-6 महीने, साल बाद जाकर शुरू हो रहा होता है। हालांकि लॉ ने कहा है कि पहले दिन
پہلے دن کورٹ پابند ہے خرچہ فکس کرنے کے. یہ دیکھیے, ان اے سوٹ فار مینٹیننس دا فیملی کورٹ شیل آن دی ڈیٹ آف دی فرسٹ اپیئرنس آف دی ڈیفینڈنٹ. اب ہم کیا کرتے ہیں جی, آج ہم نے مدعا کی طرف سے وکالتنامہ دیا, ہمیں ڈیٹ دے دیں, اگلی تاریخ انہوں نے لکھنا ہے کہ اگلی تاریخ برائے جواب دوا, پھر وہ جواب دوا کے 2 موقع لے لیے. قانون یہ کہتا ہے کہ فرسٹ اپیئرنس یعنی جس دن آپ کی طرف سے وکالت نامہ چلا گیا, چاہے آپ نے جواب دوا داخل نہیں بھی کیا, کورٹ نے اسی وقت فکس کر دینی ہے مینٹیننس. سو دا اسٹیج فار فکسیشن آف دی مینٹیننس از دی ڈیٹ آف فرسٹ اپیئرنس آف دی ڈیفینڈنٹ. جس دن مدعا پیش ہو گیا پہلی دفعہ, اس نے اسی وقت کورٹ از باؤنڈ. اور اس کو ذہن میں رکھیے, اور جب آپ مدعا کی طرف سے وکیل ہوں تو اس کے اوپر فوکس کیجیے اور کورٹس کو اسٹریس کیجیے کہ جناب اس میں خرچہ مقرر کریں. اینڈ اور اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کانسیکوینس میں, اف دا ڈیفینڈنٹ فیلز ٹو پے دی مینٹیننس بائی 14 days آف ایچ منتھ, دا ڈیفینس آف دی ڈیفینڈنٹ shall stand struck off and the family court shall decree the suit for maintenance on the basis of amendments in the plaint and other supporting documents. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سیکشن 17 ہے, وہ یہی ہے کہ اگر جو ڈیفینڈنٹ ہے in a decree for maintenance the family court may fix an amount of maintenance higher than the amount paid for in the plaint due to influx of time or any other relevant circumstances. This is very important. اب ایک خاتون ہے, اس نے بچوں کا خرچہ مانگا ہے 5000, تو یہاں دیکھیں نارملی قانون یہ کہتا ہے کہ جو آپ مانگیں گے کورٹ وہی دے سکتی ہے, اس سے باہر تو نہیں جا سکتی. یہاں دیکھیں گے کہ تو فیملی کورٹ کو انہوں نے اتنے اختیار دے دیے, انہوں نے کہا جو نہیں مانگا وہ بھی دے سکتے ہیں. کورٹ از خود کورٹ کو یہ اختیار ہے, وہ سمجھتی ہے کہ 5000 تو کم ہے, وہ پلینٹف اگر 5000 مانگ رہا ہے کورٹ ایون دین اس سے زیادہ دے سکتی ہے. اس سیکشن کے تحت اگر سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے تھوڑی ہے اماؤنٹ, یا اس کو حالات و واقعات دیکھتے ہوئے اس کو زیادہ کا بھی آرڈر کر سکتے ہیں. دوسرا ہے کہ پرسکرائب دا اینول انکریز ان دا مینٹیننس, کہ سالانہ اس میں اضافہ کتنا ہوگا. اب یہاں پہ بعض اوقات نہیں لکھا جاتا آرڈر کے اندر سالانہ اضافہ, اور اس کا بھی انہوں نے میکانزم اس کے اندر ہی فٹ کر دیا کہ وہ خود بخود ہی آٹومیٹکلی انکریز ہو جائے گا, نہیں بھی لکھا ہوا تھا. اف دا فیملی کورٹ ڈز ناٹ پرسکرائب دا اینول انکریز ان دا مینٹیننس, the maintenance fixed by the court shall automatically stand increase at the rate of 10% each year. انٹرم زیادہ, سوری میں نے کہا تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا لیکن یہ ضروری ہے. انٹرم آپ اگر مدعیہ کی طرف سے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ کیسے کروا سکتے ہیں, اور جج کیسے کیا دیکھے گا, جو چیز ساتھ لگی ہونی چاہیے جس کو آپ کو سرٹ کرنا چاہیے کہ بڑی زیادہ آپ کے لیے کرے, 5000 پہ نہ بچے کو بٹھا دے اور کلائنٹ آپ کو کہہ کے کہ جیتا ہے. یس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ چیز جو ہے نا, یہ بڑا اچھا آپ نے کیا, جب آپ دعویٰ ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت یہ چیزیں ساری ذہن میں ہونی چاہیے. ہم اس وقت نا بڑا روٹین میں جیسے سائیکلو اسٹائل سائیکلو دعویٰ کاپی کر لیتے ہیں اور یا لکھ دیتے ہیں, یہ چیزیں ہم ذہن میں نہیں رکھتے کہ کل کو ہم نے اسی کی بیس کے اوپر ایویڈنس کروانی ہے اور اسی کی بیس پہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اب کورٹس نے فکسیشن آف مینٹیننس کی سٹیج پہ کورٹ نے دیکھنی ہوتی ہیں 2-3 چیزیں, کہ ان کا فائنانشیل سٹیٹس کیا ہے پارٹیز کا, یہ کس قابل ہے, باپ ہے تو کہ اس کا انکم کتنی ہے اور اس کے سورسز کتنے ہیں, وہ کتنا افورڈ کرتا ہے, اور پھر جو کلیمنٹ ہے مدعیہ یا بچے, ان کا لائف سٹائل کیا ہے, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے. مطلب بہت سارے کیسز ہم دیکھتے ہیں, مثلا ایک ہم نے کیس کیا, اس کے اندر وہ اتنی ریچ فیملی تھی کہ اس بچے کی جو انہوں نے آیا رکھی ہوئی تھی وہ اس کو مہینے کا 2 لاکھ 2.5 لاکھ پے کرتے تھے. اب اگر روٹین کے اندر ہماری عدالتیں 10,000 15,000 مینٹیننس الاؤنس کرتے تو ان کے لیے تو وہ مذاق تھا, انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے اتنے پیسے, ہمیں تو اگر مینٹیننس دینی ہے تو اتنی دے جتنا میرا ہسبینڈ افورڈ کرتا ہے. وہ تو ایک ارب پتی آدمی ہے, اس نے خود ہی تو آیا رکھ کے دی تھی جس کو 2.5 لاکھ کا میں پے کر رہی ہوں. سو اٹ ڈپینڈ. اب یہ نہیں ہے کورٹ پابند تو نہیں ہو گئی کہ انہوں نے 10,000 ہی دینا ہے یا 15,000 ہی دینا ہے. اور سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے 10,000 بہت بڑی رقم ہو, کسی نے اس کی انکم ہی نہیں اتنی ہو, اس کی مہینے کی انکم اگر 20-25 ہزار ہے تو اس کے لیے تو شاید 10,000 بہت زیادہ ہو. سو یہ اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا, کورٹ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا سرکمسٹانسز ہیں اور ریکوائرمنٹ کیا ہے, بچے کی ایج کیا ہے, بچے کی ایجوکیشن کہاں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اس کی باقی جو خوراک دوسری تیسری چیزیں ہیں اس کی ریکوائرمنٹس منیمم کتنا ریکوائرڈ ہوگا. سو اکثر میں نے کورٹس میں دیکھا کہ یہ کہتے ہیں جی 5,000 زیادہ ہے, تو وہ جج صاحبان ایک بات پوچھتے ہیں کہ جی آج کل دودھ 1 کلو کتنے کا آتا ہے, اور اگر اس کو ملٹیپلائی کریں آپ 30 days سے تو اتنے کا تو صرف دودھ ہی بن جاتا ہے, باقی چیزیں تو ہم چھوڑیں.
سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ایٹ دی ٹائم آف ڈرافٹنگ دی پلینٹ، جب آپ دوا لکھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں لکھنی ہیں کہ جی یہ ڈیفینڈنٹ کا سورس آف انکم ہے، یہ اتنے افورڈ کرتا ہے، اس کا فائنانشیل سٹیٹس یہ ہے، بچوں کی ضروریات یہ ہیں، بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی یہ تو ہے، تاکہ اس سے کورٹ کو آسانی ہو اسرٹین کرنے میں کہ اس میں منیمم کتنا ہوگا یا میکسیمم کتنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. انٹرم آرڈر آپ کہہ رہے ہیں مینٹیننس کا پہلے دن ہی ہاں. کورٹ لگا دے. میں نے جیسے مانگے 20,000 پہ کورٹ 20 کرا، وہ کس طرح اس کو کرے؟ میں اس کو بتا رہا ہوں. میں نے بتایا کہ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. پہلے دن جب انہوں نے انٹرم لگانا ہے تو اس وقت تو کورٹ نے پلیڈنگز دیکھ کے آپ کے اندازہ لگانا ہے کہ آپ کتنے جوگے ہیں، یہ ڈیفینڈنٹ کتنے جوگا ہے، اس کی کیا کیا انکم ہو سکتی ہے، تو وہ اندازے سے ہی ہوتا ہے. باقی جو فائنل ہوگا وہ چونکہ دونوں پارٹیز جو اپنی ایویڈنس لائیں گی، اس ایویڈنس میں سے کورٹ اخذ کرے گی کہ ان کا کیا فائنانشیل سٹیٹس ہے، ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کتنا ہونا چاہیے. وہ تو کورٹ کے پاس اختیار ہے، کم بھی کر سکتی ہے، زیادہ بھی کر سکتی ہے، کسی سٹیج کے اندر اس کے اندر چینجز ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اچھا اب یہ اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سب سیکشن 4 دیکھیے کہ فار دا پرپز آف فکسنگ دا مینٹیننس دا فیملی کورٹ میں سمن دی ریلیونٹ ڈاکومنٹری ایویڈنس فرام اینی آرگنائزیشن باڈی اور اتھارٹی ٹو ڈیٹرمن دی اسٹیٹ اینڈ ریسورسز آف دی ڈیفینڈنٹ. اب ہوتا یہ ہے کہ نارملی مدعا لے جو ہے باپ جو ہے وہ اپنا سٹیٹس چھپانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے کم سے کم خرچہ پڑے، اور اگر آپ ماں کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ اس کا زیادہ سے زیادہ آپ ہائی لائٹ کر سکیں. ان مینی کیسز جہاں گورنمنٹ سرونٹ ہے تو اس کو تو آپ اس کی سیلری سلپ مل جاتی ہے، پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے یا اور اس طرح کا ہے تو وہ آپ کی ایکسیس نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ جی ڈیفینڈنٹ جو ہے فلاں فرم میں لگا ہوا ہے اور 5 لاکھ لیتا ہے وہاں سے، اس کو گاڑی بھی دی ہوئی ہے انہوں نے، یا اس کی اتنی 1 ملین لے رہا ہے، اور اسی اب یو آر انیبل ٹو پروو دیٹ، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، عورت ہے وہ کہاں سے جا کے رسیدیں اکٹھی کرے یا وہ کیسے کرے گی. تو دیکھیں یہاں انہوں نے یہ بہت خوبصورت ہے یہ چیز کہ انہوں نے کورٹ کو یہ اختیار دے دیا. اگر وہ کورٹ کو یہ انفارم کرتی ہے تو کورٹ کسی آرگنائزیشن کسی باڈی سے سارے ریکارڈ طلب کر سکتی ہے. یو ہیو جسٹ ٹو انفارم دی کورٹ کہ جی اس کے فائنانشیل اسٹیٹس کو دیکھنے کے لیے آپ یہ چیزیں منگوا لیں. مثلاً ایک کیس کے اندر وی ہیڈ ٹو اسٹیبلش دی فائنانشیل اسٹیٹس آف دی ڈیفینڈنٹ، تو ہم نے ان سے کورٹ سے درخواست کی کہ جی اس کی ٹریول ہسٹری منگوائیں کہ یہ شخص سال میں کتنی دفعہ باہر جاتا ہے. انہوں نے منگوا لی. اس کا FBR سے اس کی ٹیکس ریٹرن منگوا کے بتائیں یہ کتنا ٹیکس پے کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ مدعیہ کی ایکسیس نہیں ہو سکتی تھی، رائٹ. اور بطور وکیل تو آپ نے تو نہیں جانا، تھرو این اپلیکیشن یہ کورٹ کا اختیار ہے، وہ کسی کو بھی دے سکتے. تو آپ کورٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہے ادارے یا یہ آرگنائزیشن یا فلاں، ان سے آپ منگوائیں تاکہ اس کا فائنانشیل اسٹیٹس اسٹیبلش ہو سکے، رائٹ. ہاں اس کو بھی کر سکتے ہیں. وہ اس کے اندر اینی آرگنائزیشن اور کارپوریشن سارا لکھا ہوا، تو اس کے اندر پرائیویٹ بھی آ سکتی ہے. ہاں جی اچھا ٹھیک ہے، سوری یہ تو ہو گیا جی. اب آگے یہ بھی ہو گیا. اب ہے نیکسٹ اسٹیج ہوگی، یہ سوالات بعد میں اینڈ میں کریں. ویسے تو شادی کی ہے تو فیملی کورٹ میں آیا نا. اچھا دوسری شادی کے بعد میں کر رہے تھے. اچھا اب دعویٰ نیکسٹ اسٹیپ آ گیا جواب دعوے کے ساتھ آ گیا انٹرم مینٹیننس. دا نیکسٹ اسٹیپ از پری ٹرائل ریکنسیلیشن پروسیڈنگس. یہ بھی قانون میں دی گئی ہے، صرف اسی قانون میں ہے اور کسی قانون میں نہیں ہے. کنزیومر کورٹ، اچھا شاید کنزیومر میں، ہاں، کہ عدالت کوشش کرے گی کہ پارٹیز کی صلح ہو جائے. اس کو آپ پری ٹرائل ریکنسیلیشن کہتے ہیں. پری ٹرائل اس لیے کہ ابھی اس سٹیج پہ نہ ایویڈنس آئی ہے، نہ ایشو فریم ہوئے ہیں، نہ ابھی صرف پلینٹ آئی ہے، دونوں پارٹیز کی پلیٹنگز آئی ہیں. ایک کا دعویٰ آ گیا، ایک کا جواب دعویٰ آ گیا. اب ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے، تو شروع ہونے سے پہلے پری ٹرائل ریکنسیلیشن ہے کہ ان کی ایک کوئی کسی جگہ پہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، پارٹیز کے آپس میں صلح ہو جائے. اس لیے کوشش ایک کرے گی. اس کے اندر میں ضرور آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ یہ بھی ایک ایسی پروویژن آف لا ہے جو ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے. سائیکلو سٹائل عدالتیں لکھ دیتی ہیں، وہ آئے بی بی رہنا ہے، وہ کہتی میں نہیں رہنا، وہ اس کا 2 لائنیں لکھ کے اس کو وہیں پہ
डिसोल्यूशन की हद तक उसी वक्त डिग्री हो जाता है और बाकी का फिर आगे प्रोसीड। इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसकी एनेक्टमेंट के पीछे बड़ी विजडम है। मैंने आपको पहले बताया कि फैमिली मैटर्स को इतना आसान मत समझिए, ये बड़े सेंसिटिव हैं। फैमिली को तोड़ना में मिनटों लगते हैं, लेकिन फैमिली बनाने में सदियां लगती हैं। हम इसको इतना लाइट लेते हैं और ये बयान लिखे जी, 2 लाइन लिखे जी, मैं और शायद इतने जज्बाती और इतनी जल्दबाजी में बहुत गलत फैसले हो जाते हैं। आप अगर कभी कोशिश करके देखें एज ए लॉयर या एज ए जज भी, अगर आप अल्लाह करे आप में से दोस्तों को, तो आप देखेंगे कि बहुत से केसेस में थोड़ी सी कोशिश के साथ सुलह भी हो जाती है, चीज़ें सेटल भी हो जाती हैं। लिहाजा इस प्रोविज़न ऑफ लॉ में को साइक्लोस्टाइली मतलब उसमें न चलने दें। इसके अंदर आप अपनी भी एफर्ट करें, कोर्ट को भी कहें थोड़ी सी एफर्ट करें कि अगर चीज़ें कंसिलिएशन की तरफ चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर। नहीं, फोर्सली तो उसको कोई भी नहीं कह सकता, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। इसके पीछे रैशनल और विजडम जो है ना, बेसिकली सूरह के साथ की ना 35 और 36 है। उसमें ये है कि डिस्प्यूट हो तो आप हक मुकर्रर करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2011 ऐसी इमारत में पेज में उन्होंने कहा, उन्होंने एक इसी तरह की पिटीशन आई और उन्होंने उसको रिमांड किया। उन्होंने कहा कि आपने ये जी ना फ्रूटफुल और एक मटीरियल किस्म की आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीडिंग करनी थी। सर आप बात जी जी बस, थैंक यू सर। अच्छा, अब ये सेक्शन 10 यही कहता है कि द कोर्ट विल मेक एन एफर्ट फॉर रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द पार्टीज एंड इफ इट फेल्स देन द कोर्ट में असरटेन द प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सी, यानी इश्यूज जिसको हम कहते हैं। अगर नहीं तो फिर कोर्ट जो है वो इश्यूज फ्रेम करेगी और इशू फ्रेम करके इट विल बी फिक्स फॉर एविडेंस। यहाँ पे एक चीज़ जो आम प्रैक्टिस हो रही है कि इन ए सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ रिकॉन्सिलिएशन फेल्स द फैमिली कोर्ट शैल इमीडिएटली पास ए डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला मे डायरेक्ट द वाइफ टू सरेंडर अप टू 50% ऑफ हर डेफर्ड डावर और अप टू 25% ऑफ हर एडमिटेड प्रॉम्प्ट डावर टू द हस्बैंड। हाँ जी, डेफर्ड डावर का 50% वो कैसे कर सकती है सर? एज इन 50% शी विल नॉट क्लेम, डेफर्ड का दिलवाना चाहिए 50% के। हाउ डज दैट वर्क? उसको तो मिला ही नहीं। जिस जो नहीं मिला और उसका जितने परसेंट उन्होंने डेफर वो कर दिया ना सरेंडर, उसका मतलब ये है कि बाकी का वो क्लेम नहीं कर सकती, क्लेम नहीं कर सकती। यानी अगर वो टोटल उसने क्लेम करना था तो उसका फिर इतने परसेंट क्लेम कर सकती। लेकिन ये जो है, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ कि अभी फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसको अन इस्लामिक कर दिया है और फेडरल शरीयत कोर्ट की वो जजमेंट जो है वो असेल भी नहीं सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई। मैं उसको चेक करता रहा हूँ, वो चैलेंज ही नहीं हुई। सो दैट हैज़ अटेन फाइनलिटी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लास्ट टाइम तक तो। और मैंने उसकी बेस पे जस्टिस शान गुल साहब से एक ऑर्डर भी करवाया। फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये कहा था कि क्या कि पूरा आपको हाँ, वो कहते हैं कि जितने बेनिफिट्स लिए हैं, खुद कंसेप्ट इस्लामिक ये है कि औरत ने जितने बेनिफिट्स लिए हैं वो सारे रिटर्न करने हैं। ये जो है खुला की सूरत में वो अब यहाँ ये है कि हक मैर का इतने परसेंट आपने देना है। वो कहते हैं ये गलत है, हक मैर सारे का सारा रिटर्न करना होगा। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो नहीं हुई। अगर है आपके पास तो मुझे बताइए। मैंने वैसे उसको चेक किया था। सर ऐसे हुआ कि वो फाइल हुई, वो CPL में फाइल हो गई थी और आफ्टर फाइलिंग आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई CP चली गई है तो हाँ, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड होती है। अच्छा शायद हुई होगी, मतलब मेरे नॉलेज में नहीं था कि फाइल हुई। एनी हाउ कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये चैलेंज हो गई है या क्या हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट से पता चलेगा उनकी वेबसाइट से। सुप्रीम कोर्ट से आप ऑफिस को कॉल करके कहेंगे ये वाली जजमेंट है फलां केस के अंदर। ये मैं उस जजमेंट का लिंक दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे है ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट है ना, ये शरीयत पिटीशन नंबर 41 ऑफ 2016। तो ये नीचे उसका लिंक भी है, इसमें पार्टी नेम भी होगा, वो सारी डिटेल्स होंगी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट से चेक किया जा सकता है। मैंने भी पढ़ी है इसमें ये नहीं कि पूरा वापस करेगा, कोई कागज नहीं लगाया जा सकता। केसेस ऐसे हो सकते हैं कि पूरा वापस करो, कुछ केसेस हो सकते हैं कि आपने कुछ भी वापस नहीं करना। जी डेफिनेटली, बेसिकली उन्होंने ये जो परसेंटेज थी ना, इसको नल एंड वाइड किया है कि ये इतने परसेंट और इतने परसेंट होता है, ये गलत अन इस्लामिक। अगर तशद्दुद करता है पैसे भी फिर वापस दे बीच में से बाहर निकलने के लिए, वो तो नॉट एक्सेप्टेबल।
मारता है हाँ जी। तो अस्पताल पहुंचा दिया है और वो खुला भी नहीं ले सकती, उससे खुला लेगी तो ये तो नहीं कहना चाहिए कि जितने लाख अच्छा रुपए दिए थे नहीं, वापस- मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो शायद आगे आना था, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ वाज़े करता हूँ आप सबके लिए। ये जो सेपरेशन ऑफ मैरिज है ना, इसके दो, मैंने आपको शुरू में बताया, दो रूट्स हैं। एक रूट है खुला जो इस्लामिक कंसेप्ट है, और एक है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट के तहत, वो खुला नहीं है। और जो मतलब प्री पार्टीशन यही था, मतलब इंडिया में आज भी वही है, वो खुला नहीं है। वो क्या है कि उसके अंदर आप क्रुएलिटी या और बहुत सारी ग्राउंड्स दी हुई Grounds दी हैं, हुई हैं। हाँ, उन ग्राउंड्स के ऊपर अगर आप क्लेम करते हैं तो फिर ये वहाँ ये सवाल ही पैदा नहीं होता बेनिफिट रिटर्न करने का, क्योंकि आप खुला क्लेम नहीं कर रहे। यू आर क्लेमिंग द वुमेन इज क्लेमिंग सेपरेशन ऑफ लाइफ, सेपरेशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस अलाउंस एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो उसकी ग्राउंड्स डिफरेंट है। अच्छा, अब ये है मोड ऑफ एविडेंस। द फैमिली कोर्ट में परमिट द एविडेंस ऑफ एनी विटनेस टू बी गिवन बाय मींस ऑफ एन एफिडेविट इफ द कोर्ट परमिट्स deems fit it may call such witness for the purpose of examination in accordance with section 3 and after the close of evidence both। अब एविडेंस के बाद आ गई जी पोस्ट ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन। दो स्टेजेस हैं रिकॉन्सिलिएशन की, कोर्ट ने करनी है, दो स्टेजेस दी गई हैं। अब इससे आप समझ लें कि लेजिस्लेशन की इंटेंशन क्या है। किसी लॉ के अंदर पहली तो बात ये कि है नहीं, और अगर हैं तो शायद एक आधी होगी। यहाँ दो पहले ट्रायल शुरू होने से पहले प्री ट्रायल रिकॉन्सिलिएशन, फिर पोस्ट ट्रायल। पोस्ट ट्रायल है एविडेंस कंप्लीट होने के बाद और फैसले से पहले। प्री ट्रायल है दावा और जवाब दावा के बाद इशू फ्रेम होने से पहले, वो प्री ट्रायल है। और यहाँ फैसले से पहले जो है वो पोस्ट ट्रायल। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, हमने पहले पढ़ा था कि प्री ट्रायल नहीं होती तो इमीडिएटली खुला हो जाएगी। ओनली इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। बाकी क्लेम्स जो है उनकी हद तक तो आगे चलना है ना, उसके फिर पोस्ट ट्रायल तो भी नहीं होगा खुला। उसके लिए तो वो तो ख़त्म हो गया ना, खुला की हद तक तो डिग्री हो गया, लेकिन बाकी क्लेम्स का तो प्रोसीजर है। अच्छा जी Last 10 minutes, please. जी ठीक। अब आ जाते हैं जी अपील, जो डिग्री के ख़िलाफ़ अपील है, ये जो है फैमिली कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील हो सकती है और इसकी लिमिटेशन जो है वो 30 डेज़ है। अच्छा, ये जो अपील है, यहाँ मैं सिर्फ एक चीज़ वाज़े कर दूँ कि ये दिस अपील इज़ अगेंस्ट द फाइनल डिग्री और फाइनल जजमेंट। इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं है, ये लिखा हुआ है आपके सामने, सेक्शन 12-14 पढ़ लीजिए। नो अपील शैल लाई फ्रॉम ए डिग्री पास बाय फैमिली कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या खुला को तो वैसे ही अपील नहीं दायर हो सकती। सिमिलरली नीचे जो हकमेर है वो डॉवर नॉट एक्सीडिंग ₹100,000, 1 लाख से ज़्यादा की डिग्री है हकमैर की, तो फिर अपील हो सकती है। अगर 90,000 रुपये डिग्री किया है कोर्ट ने, उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह ये प्रोसीजर को शॉर्ट करने के लिए इसी तरह उन्होंने मेंटेनेंस का जो है ये भी फिक्स कर दिया कि अगर 5,000 रुपया से ऊपर मेंटेनेंस फिक्स की है कोर्ट ने तो अपील हो सकती है। अगर 4,500 रुपया है तो अपील नहीं हो सकती। अब इसको कुछ हमारे दोस्त इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे थे कि जी ये मतलब 3 बच्चे हैं तो तीनों का 1500 मिला 2,000 मिला के 6,000 बन गया, तो इसलिए अपीलेबल ऑर्डर है। उस पर भी कोर्ट ने वाजे कर दिया कि ये इंडिविजुअल के लिए है, पर पर्सन। ये नहीं है कि आप कलेक्टिवली 5,000 नहीं, पर पर्सन है। सो अगर कोर्ट ने 5,000 से कम फिक्स किया है तो फिर अपील नहीं हो सकती। 5,000 से ऊपर है तो हो सकती है। अब एक ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें बच्चों की एजेस देखते हुए कोर्ट फिक्स करती है, कुछ बच्चों की 5,000 से ज़्यादा है और कुछ की 5 से कम है, तो उसमें भी फिर पार्शली आप अपील कर सकेंगे। सिर्फ उस क्लेम की हद तक उसको आप डिग्री की हद तक कर सकेंगे जो जहां अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है। जहां 5,000 से कम होगी वो उसकी अपील नहीं हो सकती। सर चाहे खुला एक्स पार्टी की भी एक्स पार्टी की भी इसकी अपील नहीं होगी। हाँ, उसकी तो है ही नहीं ना, उसकी तो उन्होंने मुकम्मल ही बैन कर दी। उसकी वजह सिंपल सी, किसकी वजह यार 5,000 कोई अमाउंट है और क्या है। 5,000 से ज़्यादा अपीलों पर खर्चा आया था, इसलिए वो कोर्ट ने कहा कि खाम इतनी माइनर अमाउंट है कि इसके लिए क्या अपील। ये तो हर शख्स गरीब से गरीब भी 2-3 हज़ार तो अफोर्ड कर ही सकता है, जिसने अपने बच्चे को मार तो नहीं देना ना। जिसने बच्चे का महीने का खर्चा गरीब से गरीब आदमी ने करना तो वो 5,000 से तो कम ऊपर ही होगा। अच्छा, अब मैडम आयशा ने कह दिया कि शायद रेड भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी मैंने वही बताया ना कि वो बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि जी इसी नॉलेजी के तहत वो कहते हैं कि चूँकि लॉ ने बाहर किया है अपील और रिवीजन, तो इसलिए रिट में भी आप नहीं आ सकते। वो ये प्रोविजन है, ये काइंडली देख लीजिए, सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 कहता है कि नो अपील और रिवीजन लाइज अगेंस्ट एन इंटरम ऑर्डर पास बाय फैमिली कोर्ट।
اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ڈفرینٹ کورٹ کے ڈفرینٹ ویو ہیں. میرے کیس کے اندر میں لڑکے کی طرف سے تھا, میں ریٹ میں آیا مینٹیننس انٹرنل مینٹیننس کے خلاف, تو میری جج صاحب نے خارج کر دی, اور جو لڑکی کی طرف سے آیا اسی کیس میں اس کی انہوں نے ایڈمٹ کر کے تو فکس کر دی ہیئرنگ کے لیے. سو دونوں کورٹس کے ڈفرینٹ. ہاں جی, لیکن الٹیمیٹلی وہ بات وہی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے بھی جیسے عائشہ ملک صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ لائی نہیں کرتی. اب یہ گراؤنڈس فار ڈسولوشن آف میرج ہیں جو پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس میں یہی آ جاتا ہے کہ یہ دا ہسبینڈ ٹریٹس ود کروئلٹی, ڈسپوزیس دی پراپرٹی, اور یہ وہ ساری گراؤنڈ دیکھ لیجیے گا آپ. اب ہے اپلیکیبلٹی آف سی پی سی اینڈ قانون شہادت آرڈر. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چونکہ اس کو سارے پروسیجر کو سمپلیفائی کرنا مقصود تھا اور فیملی کورٹس کے آسان اور سادہ بنانا تھا, اس لیے اس پروویژن کے تحت سیکشن 17 کے تحت انہوں نے تمام جو ہے قدغنیں یا لمیٹیشنز کہہ لیں کہ سی پی سی کی, اس سے آزاد کر دیا فیملی کورٹ کو. انہوں نے کہا کہ سی پی سی اپلائی نہیں کرے گی, نہ قانون شہادت اپلائی کرے گا, اسی لیے موڈ آف ایویڈنس میں کوئی اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. عدالت میں گواہوں کے بیان لکھے جیسے بھی اور اس کو خود ہی وہ اس کا سرٹین کرتے ہوئے فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن اس کے اندر 2 چیزوں کی ایکسیپشن ہے, وہ ہے 10 اور 11, یعنی ریس جوڈیکاٹا جس کو آپ کہتے ہیں. یہ ضروری تھا کیونکہ اگر سارا کا سارا سی پی سی ایکسکلوڈ کر دیتے تو پھر ایک دعوے کے بعد پھر دوبارہ دعویٰ آ سکتا تھا, پھر دوبارہ, اس لیے ریس جوڈیکاٹا وہی رہے گا, وہ دوبارہ دعویٰ نہیں ہو سکتا ایک دفعہ فیصلہ شدہ جو ہے, تو باقی جو ہے اس کے لیے سی پی سی ایکسکلوڈ ہوگا. سر وہ آپریشن سسپینڈ کروانے میں نکلے کہ ہم 12 لوگ کی اپلیکیشن دیتے ہیں فیملی میں, تو ایکس پارٹی ہوئی ہے اس کو آپریشن سسپینڈ کر دیں, تو وہ تو 12 لوگ ہی دیتے ہیں, تو وہاں نہیں کہتے کہ سی پی سی کو اپلائی نہیں ہوتی. نہیں, 12(2) اگر آپ سی پی سی کی تحت دیں گے تو دیٹ از ناٹ اپلیکیبل. اس میں ہم کہتے ہیں ایکس پارٹی سنے بغیر آپ نے فیصلہ دیا تو اس کو سیٹسفائی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ سیٹنگ سائڈ ایکس پارٹی پروسیڈنگ کی پروویژن لا کے اندر آلریڈی موجود ہیں. یہ ہم دوستوں نے بنا لیا کہ ہم خام 12(2) میں چلے جاتے ہیں. 12(2) وہاں اپلیکیبل ہی نہیں ہے, وہ غلط ہے. وہ لوگ کرتے ہیں لیکن وہ غلط ہے. 12(2) از ناٹ اپلیکیبل. یہاں اس کے اندر جو میکانزم دیا ہوا ہے ہم اس کو بائی پاس کر کے ہم 12(2) میں چلے جاتے ہیں. آپ اس کو شاید یہ لکھ لیں کہ انڈر انہیرنٹ پاور, جس کے اندر اس کو یہ کہ آف دس کورٹ آپ کر سکتے ہیں, بیکاز ایز آپ کے سامنے بھی انہوں نے مینشن کیا ہے کہ the court has the power to come up with its own procedure. اس کی آپ اپلیکیشن تو دے سکتے ہیں بٹ ڈونٹ یوز دا سی پی سی کی انالوجی, وہی چیز مانگ. اب یہ دیکھیے یہ ججمنٹ ہے 2011 SCMR 1361, شاید آپ اس کے ذکر کر رہے تھے. اب اس کے اندر انہوں نے یہی لکھا کہ فیملی کورٹ could adopt any procedure which being neither illegal nor expressly barred by Family Court Act nor offends any right of the parties. سو اینی پروسیجر فیملی کورٹ اڈاپٹ کر سکتی ہے, صرف وہ ایک یہ کہ انلیگل نہ ہو, تو باقی وہ کہتے ہیں کہ فار دی سیک آف جسٹس آپ کچھ بھی کر سکتے. سو آگے یہ کرمنل جورسڈکشن ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو اوفینسز جیسے ڈومیسٹک وائلنس یا اس طرح سے ریلیٹڈ ہیں ان کی جورسڈکشن بھی فیملی کورٹس کی ہی جورسڈکشن میں آتے ہیں. اچھا, اب اور اس میں تھوڑا سا ہاں اس میں صرف وہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہے بلکہ اس کے اندر 2-3 چیزیں اور امپورٹنٹ ہیں. جیسے یہ چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے, نابالغ کی شادی بچے کی, یہ بھی اوفینس ہیں. وہ آپ دیکھیے ان قوانین کے اندر سزائیں بھی دی ہوئی ہیں, تو ان کو ٹرائی کون کرے گا, وہ فیملی کورٹ ہے, رائٹ. اب اس کے اندر کمپلینٹ ہے تو ہو میں فائل اے کمپلینٹ. این اوفینس جو ہے اس کی کمپلینٹ فائل کرنی ہے تو یونین کونسل فائل کر سکتی ہے, آربیٹریشن کونسل فائل کر سکتی ہے, اور ایگریڈ پارٹی فائل کر سکتی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یہ اختیار یونین کونسل کو بھی دیا گیا ہے. یہ کیوں دیا گیا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں جو نابالغ بچوں کی شادیاں ہیں وہ پیرنٹس خود کروا رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر ان کی کنسینٹ شامل ہوتی ہے, اس لیے یہ اختیار یہاں یونین کونسل کو بھی دے دیا گیا کہ ان کے نالج میں آتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے وہ از خود دے کین فائل اے کمپلینٹ. وہ اگر جیسے مجھے پتہ لگا ہے کہ نابالغ یونین کونسل کو بتایا, ہاں وہ بھی بلی پتہ چلی وہ بھی نہیں کر رہے, تو پھر کیسے بلی پتہ چلی کو بھی وہ نہیں کر رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ گزارش آپ یو کین میک این اپلیکیشن ٹو دیم, اس کے لیے تو پھر آپ کے پاس ریمیڈیز ہے, پھر آپ اس کو چیلنج کیجیے کہ وہ اپنا رول پرفارم نہیں کر رہے. لیکن یہاں قانون نے جو اختیار دیا ہے وہ 3 ہی کیٹیگریز ہیں, یونین کونسل ہے, آربیٹریشن کونسل ہے, اور ایگریوڈ پارٹی ہے جو کمپلینٹ فائل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو میک این اپلیکیشن ٹو دی یونین کونسل, یو پرفارم یور ڈیوٹی. اب آگے وہ آگے اس پہ عمل نہیں کر رہے تو اس کے لیے تو آپ پھر آگے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. نہیں ایگریڈ پارٹی صرف مائنر نہیں ہو سکتی, ایگریڈ پارٹی اور بھی ہو سکتے ہیں. مائنر کو تو شاید اتنا ہو پتہ ہی نہیں. مائنر کے بہاف پہ اس کا کوئی گارڈین بھی تو کر سکتا ہے. پیرنٹس میں ضروری نہیں ہے کہ پیرنٹ ہی کرے.
کوئی اس کا بھائی ہے, بڑی بہن ہے, یہ سندھ میں بہت ایسے کیسز ہوتے ہیں. مثلا یہ کیس کے اندر ایک بچی نے خود جا کے کمپلینٹ کی کہ میرے ماں باپ نے پیسے لے لیے ہیں, وہ میری چھوٹی بہن کا نکاح کر رہے ہیں. ہاں, اب وہاں یہ سوال آ سکتا تھا کہ ہو آر یو, نہ تو آپ وہ ہیں جس کی شادی ہو رہی ہے, نہ وہ ہیں جو کروانے جا رہے ہیں. تو اس میں وہ یہی کہ اسی کے تحت اس نے کہا جی میں اگریوڈ ہوں کیونکہ میری بہن کی شادی ہونے جا رہی ہے, وہ میں اس کی بلڈ ریلیشن ہے. سو چیز اس میں اب دیکھیں نا, میں آپ کو فیصلہ تو نہیں دے سکتا, لیکن گزارش یہ ہے کہ دا انٹینشن آف دی لا از ٹو پریونٹ اینڈ ٹو سیکیور دی مائنرز, اور اس کے لیے یہ سارا ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ٹرانسفر آف کیسز کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیملی کیسز میں اکثر یہ پرابلم آتی ہے کہ فرام ون اسٹیشن ٹو ادر اسٹیشن, اور ان سم کیسز فرام ون پروونس ٹو ادر پروونس ٹرانسفر کیا تھا. سمپل اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر تو ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کا اختیار ڈسٹرکٹ جج صاحب کو حاصل ہے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, ڈسٹرکٹ کورٹ کو. اگر ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جائے گا کیس تو اس کا اختیار ہائی کورٹ کا ہے سیکشن 25A کے تحت. اور اگر ایک پروونس سے دوسرے پروونس جانا ہے کیس یا ٹرانسفر ہونا ہے تو پھر اس کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے, سیکشن 25A آف دی فیملی کورٹس ہے. بھجن میں نے بتایا سپریم کورٹ کرے گی, یہ تو بتا رہا ہوں آپ کو. ایک خاوند جو ہے اس نے کیس فائل کیا ہے پنجاب میں اور بیوی نے کیا ہے KPK میں, تو وہ چاہتے ہیں دونوں کیس اکٹھے ہو جائیں, تو وہ سپریم کورٹ درخواست دیں گے سیکشن 25A فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت. اب ہے ایگزیکیوشن آف ڈگری پاس بائی دی فیملی کورٹ. لمیٹیشن فار ایگزیکیوشن ڈگری پاس بائی فیملی کورٹ از 3 years انڈر آرٹیکل 181 آف لمیٹیشن. اب اس کے اوپر بھی ویسے ابھی تک بڑی ڈسپیوٹ چل رہا ہے کہ جی جو فیملی کورٹ کی پروسیجر ہے اور پروسیڈنگز ہیں ان کے اوپر CPC اپلائی نہیں کرتی. دعویٰ ڈگری ہو گیا, اب ایگزیکیوشن آ گئی, کیا ایگزیکیوشن کے اندر CPC اپلائی کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اس پہ بھی تھوڑی ججمنٹس دونوں طرف موجود ہیں. بہرحال یہ ججمنٹ 2001 سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اگر جو ہے ایگزیکیوشن کے لیے لمیٹیشن جو ہے وہ 3 years ہے. مثال کے طور پر دعویٰ سمان جہیز ڈگری ہو گیا اور وہ ڈگری لے کے بیٹھی رہے خاتون, اس کی ایگزیکیوشن میں ہی نہیں جاتی اور وہ 6 سال بعد اس ایگزیکیوشن میں جاتی ہے, دین دا کوشچن ول ارائز کہ آپ 6 سال بعد ایگزیکیوشن کے لیے آئے ہیں. شاید اس کی انٹینشن یہ ہوگی کہ وقت کے ساتھ ساتھ قیمتیں بڑھتی جائیں گی تو اس کو اوور برڈن کرنا ہے, تو لہٰذا اس کو قیمتیں بڑھنے دو تب میں ایگزیکیوشن میں چلی جاؤں. تو یہاں اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی لمٹ 3 years ہے کہ 3 years کے اندر اندر آپ ایگزیکیوشن فائل کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے, اس کا بریف سا جو ہے وہ صرف میں دے رہا تھا. چلیں اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. یہ اپیل اس کے ہیں, میں ایک دو صرف چیزیں جو ہے نا وہ یہ پولیگیمی جو ہے نا مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت آتا ہے. یہ اوفینس بھی ہے اور اس میں اکثر یہ جو ہے نا وہ یہ سمجھا جاتا ہے, یہ غلط العام جس کو کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر دوسری شادی نہیں کی جا سکتی, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ قانون جو ہے نا یہ اختیار یونین کونسل کا ہے. یونین کونسل سے کنسنٹ لینی ہے, عورت سے نہیں لینی. اور وہ یہ سیکشن 6 اگر آپ پڑھ لیجئے مسلم فیملی لا آرڈیننس, اس کے اندر یہ دیا ہوا ہے. سملرلی یہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے, اس کو ضرور پڑھیے کیونکہ اس کے اندر جو چائلڈ کی ایج ہے وہ انڈر 18 ہے اور اس کے اندر یہ سارا دیا گیا کہ اس سے شادی, اس کے اندر پنشمنٹس کون کس کو پنشمنٹ کی جا سکتی ہے. یہ آپ دیکھیں سیکشن 4 اور 5, ایک وہ ہے جو شادی کروا رہا ہے, ایک جو شادی کر رہا ہے, اور ایک وہ جو شادی کروا رہا ہے. مثلا شادی کر رہا ہے سے مراد یہ ہے کہ بچی مائنر ہے لیکن جو دولہا ہے وہ میجر ہے, تو اس کو بھی سزا ہو سکتی ہے, جس کو یہ پتہ ہے کہ جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں وہ مائنر ہے. ہاں, اور سملرلی جو کروانے والے ہیں وہ اس کے پیرنٹس ہیں یا رشتہ دار ہیں یا واٹ ایور, تو دیٹ از مولوی بھی اس میں شامل ہوگا. ہاں, اس کے اندر ورڈنگ ہے ویسے, ہاں اس کے اندر وہ اچھا. اور اس لا کے تحت سیکشن 12 کے تحت ایسی شادی کو رکوانے کے لیے اسٹے بھی لیا جا سکتا ہے. سیکشن 12 جو ہے یہ انجنکشن سے ریلیٹڈ ہے کہ ایسی شادی اگر ہونے جا رہی ہے تو آپ اسٹے لے کے آ سکتے ہیں, جو مرضی چلا جائے. یہ دیکھیں نا اس کی بیٹنگ پڑھ لیتے ہیں. دا کورٹ میں اف سیٹسفائڈ فرام انفارمیشن لیڈ بفور اٹ. اب اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے کہ اگریڈ پارٹی ہے فلان ہے فلان,
information laid before it. Court will do it. ٹھیک ہے. اب یہ پنشمنٹس ہیں, اس کی چھوڑ دیتے ہیں. سم امپورٹنٹ ججمنٹس ہیں. یہ ججمنٹس ضرور نوٹ کر لیجئے. یہ جسٹس جواد حسن صاحب کی ہے ججمنٹ, اور اس کے اندر یہ جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ کیا یارڈ سٹکس ہیں جن پہ عدالت جو ہے وہ کوانٹم آف مینٹیننس الاؤنس فکس کرتی ہے. یہ اس ججمنٹ کے اندر بہت ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا ہے کہ لائف سٹائل اور وہ ساری چیزیں. یہ نکاح نامہ آپ کو ضرور دکھانا چاہوں گا. اس کے اگر آپ دیکھیں کالم نمبر 13 جو ہے, یہ کچھ حق مہر کا کالم ہے اوپر, اور پھر نیچے یہ کنڈیشنز کا ہے 16. اب یہاں پہ آگے ڈسپیوٹ پیدا ہو رہے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کیا یہ حق مہر کا حصہ سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا. اب جو شیڈول میں آ گیا کہ اینی ڈسپیوٹ ارائزنگ آؤٹ آف دا نکاح نامہ, لہذا اس نکاح نامے کے اندر جو کنڈیشن جو بات بھی لکھی ہوئی ہے چاہے وہ حق مہر میں ہے یا نہیں ہے وہ کلیم کی جا سکتی ہے, اور اس کا اختیار فیملی کورٹس کو ہے. سر ویسے کس میں شامل ہوگا؟ لیٹس سپوز ایک کھلا کے کیس میں اور اس نے کچھ نہ کچھ واپس اگر کرنا ہے تو یہ والی پراپرٹی میں شامل ہوگا. وہ تو حق مہر ہے, وہ تو کلیئر ہے ڈاور. لیکن یہ جو ہے یہ ادروائز کلیم ہے. پہلے یہ تھا کہ اس کو سول کورٹ جانا چاہیے. مثلا ایک گھر ہے, لکھ دیا اس نے کہ میں گھر دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں اس کے کلیم کے لیے وہ سول کورٹ جائے. لیکن اب یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں سول کورٹ نہیں, فیملی کورٹ میں ہی ہوگا, کیونکہ وہ ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے اینڈ دا ڈسپیوٹ از ارائزنگ آؤٹ آف نکاح نامہ. میں یہ سر پوچھ رہا کہ گفٹ میں آئے گا یا ڈوگر میں آئے گا یہ جو 16 نمبر ہے؟ ہاں, اب اس کے اندر بھی کچھ جو ہے نا کورٹس نے اس کو یہ ڈیفائن کیا کہ یہ حق مہر تو نہیں ہے, یہ گفٹ ہے, کیونکہ حق مہر کا اسپیسیفک کالم علیحدہ سے ہے. وہ حق مہر اپنی جگہ پہ, یہ کنڈیشن جو ہیں یہ پرسنل بلانگنگز یا گفٹس یا اس طرح کی چیزوں میں آتی ہیں, لیکن ان کا اختیار بہرحال فیملی کورٹس کا ہی ہے. یہ کنڈیشنل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب یا گفٹ ہوگا یا مہر ہوگا, یا کنڈیشنل کس چیز سے, کسی ٹرم سے کنڈیشن ہے کہ تب آپ کو یہ کوئی کنڈیشن نہیں. مثال کے طور پر مرد کہتا ہے کہ اگر میں طلاق دوں گا تو میں اتنے ایکڑ زمین آپ کو دوں گا, یا میں اگر 2 سال بعد میں آپ کے نام یہ پراپرٹی کر دوں گا, اس طرح کی کنڈیشن. اب آپ ایک منٹ ٹھہریے, یہ سوال بعد میں کر لیتے ہیں. میں صرف 1-2 جو سلائڈز رہ گئی ہے نا جی, بس ٹھیک ہے, اب آپ پوچھ لیجیے. علیحدگی کی صورت میں یا علیحدگی کو مینشن نہ کیا جائے بطور ویسے کہ آپ غلط ورڈ یوز نہیں کرتے, تب وہ اس کنڈیشن سے کہ کچھ جگہ اکٹھی مشترکہ ہے ساتھ رہنے تک کے لیے, تو وہ چیز اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. ساتھ رہنے کے علاوہ بصورت دیگر یہ چیز اس میں لڑکی کا شیئر نہیں ہوگا کوئی بھی. پہلے آپ سوال سمجھائیں, پہلے آپ سوال سمجھائیں. یہ سوال آف کیمرہ کر لیتے ہیں. میں نے ذرا اکثر یہ ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے. آپ علیحدہ کویشچنس بھی پلیز سارے کے سارے کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ڈیورنگ دا لیکچر ہمارے 2 ممبران بار کونسل اور ہمارے صاحب کا پچھلی دفعہ کے جو چیف منسٹر تھے وکیلوں کے پنجاب کے لیے, بشارت اللہ خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کی طرف سے بھی اور ہمارے لیگل ایجوکیشن کمیٹی کے بھی ممبر ہیں, ان کی طرف سے بھی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایشو بیسکلی یہ تھا کہ دونوں ممبران آپ کے سامنے لا کے یہ بھی انہوں نے جوائن بھی اس لیے کیا کہ دے آر کنسرنڈ اباؤٹ لا ایز ویل. قانون کے بارے میں ان کا انسٹنکٹس, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں کہ وہ تڑپ اٹھتے ہیں کہ یہ والی چیز میں نے یہ اس طرح نہیں, اس طریقے سے. دس از دا انسٹنکٹ یو نیڈ ٹو ڈیولپ اپنے ذہن کے اندر. جو چیزیں پڑھا رہے ہیں وہ تو ہم نے پوری نہیں پڑھائی, سلائڈز ہم نے آپ کو دی ہوئی ہیں, ساری کی ساری کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو اس میں حصہ ہے بچوں کی کسٹڈی وغیرہ کا, وہ تو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا. بٹ بات یہ ہے, یہ ابتدا ہے, آپ کو ہم نے صحیح ڈائریکشن کے اندر بیچ میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہوا ہے. سو اس کے لیے اور آپ نو ڈاؤٹ سارے اگری کریں گے کہ ہم نے صحیح بندے کو بلوا کے یہاں پہ آپ کو اس ڈائریکشن کے اندر کیا. طرف سے جو پہلے ہم بار بار کہتے ہیں, بار پالیٹکس کے اندر ہمارے بھائی وی پی رہے, ہمارے بھائی بینچ پہ بھی رہے, اور پروفیشنلزم از دا مین کرائٹیریا جس کے اوپر آپ کسی وکیل کی ورتھ جج کرتے ہیں. اور جو وکیل ساروں کو بیچ میں سکھاتا ہے اور خاص طور پہ ینگسٹرز کو کرتا ہے, اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. تو سہیل شفیق صاحب آپ کی محبت, آپ کا شکریہ سر. تمام دوستوں کا پلیز ممبران کے ساتھ بھی اگر ایک تصویر ہو جائے پلیز یہاں پہ صحیح سر. میں یہ ذرا بند کر لوں, آپ سر اس طرف سامنے آ جائیے پلیز.